बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा और बहुत ही खूबसूरती के साथ आप लोग ईद भी मना चुके होंगे। हमेशा जो है हम जब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो ये बात करते हैं कि ज़िंदगी का हर छोटा बड़ा पहलू जो है वो हमें खुश दिली के साथ उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। और जब हम रूटीन के कामों की बात करते हैं तो उसे भी पॉजिटिविटी के साथ लेकर चलना चाहिए। दिन का आगाज़ जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से होना चाहिए, क्योंकि हमें ज़िंदगी में सुकून चाहिए, हमें ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए, हमें इत्मीनान चाहिए, तो वो ज़िक्र इलाही से ही मिलेगा। और हर छोटी बड़ी चीज़ उसकी खुशी आप महसूस कर सकेंगे, जिसे हम नाम देते हैं हकीकी खुशी। क्योंकि हम आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं, हम दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, उससे हमें खुशी नहीं मिलती, बल्कि और ज़्यादा हम डिप्रेशन में चले जाते हैं लोगों को खुश करने में। जब आप अल्लाह पाक की ज़ात को खुश कर लेंगे तो यकीनन आपको खुशी जो है वो मुयस्सर ज़रूर होगी। तो इसी पे हम जो है वो बात आज करेंगे कि खुशी की बात करते हैं। कुछ लोगों की खुशी की डेफिनेशन जो है वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ टारगेटेड हैं उनके, कुछ गोल्स हैं जो वो अचीव कर लेते हैं, तो वो समझते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी खुशी है। कुछ लोगों की खुशी होती है, अगर मैं ख़वातीन की स्पेशली बात करूँ तो उनकी खुशी होती है अच्छा पहनावा, अच्छा लिबास, अपनी शख्सियत को निखारने में वो खुशी महसूस करती हैं। वहीं हम मर्द हज़रात की बात कर लें तो वो अपने बिज़नेस को जब सेटल कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो उसमें वो खुशी महसूस करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफ़िक ड्रेसेस के हवाले से, किसी बिज़नेस पे बात नहीं करेंगे। ये मैंने एग्जांपल्स आपको दी खुशी की डेफिनेशन बताने के लिए, जो कि सबके लिए मुख्तलिफ हो सकती हैं। बट जब हम बात करते हैं हमारी पर्सनालिटी की, हमारी शख्सियत की, जो कि हमें जिसकी वजह से हमारा अगर मैं बात करूँ जो कॉन्फिडेंस है, जो ख़ुद एतमादी है, वो हम में पैदा होती है। जब आपकी शख्सियत खूबसूरत होगी, आप ख़ुद को मिरर में देखेंगे, आपने जो लिबास ज़ेब तन किया हुआ है आप उसमें कंफर्टेबल होंगे, आप अपने आप को बड़ा खूबसूरत महसूस कर रहे होंगे, तो यकीनन उससे क्या होगा कि आप किसी भी महफिल में जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, आपका मूड, आपका मिजाज अच्छा होगा। और यहाँ एक और चीज़, कलर्स बहुत मैटर करते हैं। हम किस जगह पे जा रहे हैं, बच्चों की पार्टी में जा रहे हैं, हम फैमिली गेट टुगेदर में जा रहे हैं, हम ऑफिशियल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, हम किसी शादी ब्याह के मौके पे जा रहे हैं, या किसी गम में हम शरीक होने जा रहे हैं, तो हर जगह के लिए, हर मौके, हर इवेंट के मुताबिक कलर्स का इंतखाब, कलर्स का चुनाव बहुत मैटर करता है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि ड्रेसेस जो हैं, लिबास जो है वो हमारी शख्सियत के लिए कितना ज़रूरी है, कलर्स का इंतखाब कितना ज़रूरी है, और एज के मुताबिक हमारे जो लिबास है उसकी सिलेक्शन कैसे की जाए। इसी पे बात करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, बहुत कुछ उनसे जानेंगे। मौसम के अकॉर्डिंग भी हम बात करेंगे कि लिबास और कलर्स और स्टफ़ जो है वो खास कर कैसा होना चाहिए। हमारे साथ हैं कैनात शौकत। अस्सलाम वालेकुम कैनात। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? मैं ठीक, मैं विश, आप कैसी हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच ज्वाइन किया। गुज़श्ता ईद थैंक यू मुबारक सो मच आपको। आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच कैनात। सबसे पहले मुझे बताएं, मौसम बड़ा गर्म है, बिल्कुल ईद भी इस दफ़ा गर्म गुजरी, और वो हमारा जो एक शौक़ था ना रंग बिरंगे कपड़े पहनने का, हैवी हैवी ड्रेसेस पहनने का, वो बेचारा शौक़ हमारा काफ़ी हद तक रह गया। कोशिश हमने की। अच्छा, मौसम गर्म हो जाता है तो हर चीज़, खाने पीने के तकाजे आप देख लें, मतलब लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है, डिफरेंस हमारा जो है ना वो आता है। कपड़ों के लिहाज से जब हम बात करते हैं, स्टफ़ के लिहाज से जब हम बात करते हैं, या कलर्स की जब हम बात करते हैं, इसमें क्या तब्दीली आती है? डेफिनेटली समर्स में जो है क्लाइंट्स भी यही डिमांड करते हैं कि लाइट के कलर्स वेयर करें, और अकॉर्डिंग टू समर मेरे ख्याल से लाइट कलर्स ही आपको वेयर करने चाहिए, क्योंकि वो हीट को कम अब्जॉर्ब करते हैं। सो आप थोड़ा लाइट एंड कूल जो है वो फील करते हैं। सो कलर्स बहुत डिपेंड करते हैं आपकी ड्रेसिंग में। कलर जो है वो यकीनन बहुत मैटर करते हैं। Exactly. लेकिन इस वक्त जब हम देखते हैं, बात करते हैं, सोशल मीडिया ने ना बड़ी अवेयरनेस क्रिएट कर दी है। वहीं पे फिर भी लोग हमें समर, जब हम बात करते हैं समर की, मौसम बड़ा गर्म है और लाइट कलर्स पहनने चाहिए, उनका कहना होता है नहीं भी हम पे लाइट कलर सूट नहीं करते, हमने तो शार्प भड़कीले कलर जो है ना वही पहनने। अवेयरनेस होते हुए भी लोगों को ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वेदर के अकॉर्डिंगली आप ड्रेसेस चूज़ करें। डेफिनेटली सबकी कोशिश ये होती है कि कंफर्टेबल लिबास हो सबसे पहले तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि समर्स में आप बड़े चमकीले भड़कते ड्रेसेस पहने और खुद भी अनकंफर्टेबल हो, और देखने वाला भी जो है कलर्स होते हैं। मतलब आपने तो चलो पहन लिए सो पहन लिए, लेकिन जो आपको देख रहा है वो बेचारा इरिटेट हो रहा है, और ये वाकई होता है ऐसा। सो सबसे पहले मेन चीज़ यही होनी चाहिए कि आपका ड्रेस बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, स्पेशली इस वेदर में। कहते हैं जब भी कोई डिज़ाइनर या किसी भी फील्ड में जब आपने जाना हो
جب تک آپ اس پہ ریسرچ نہیں کرتے, آپ کو نالج نہیں ہوتی, اویئرنیس نہیں ہوتی, اسٹڈی نہیں ہوتی, ڈگری نہیں ہوتی, آپ اس میں ایکسل نہیں کر سکتے. بالکل. اگر میں آپ کی بات کروں, آپ کو یہ ڈیزائنر کی طرف آنے کا, ڈیزائننگ یہ شوق یہ کیسے لگا؟ یہ خواتین کا ویسے کہتے ہیں کلر سینس بڑا اچھا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور میں پہلے بھی اس پہ آپ سے ڈسکشن کر چکی ہوں کہ شوق تھا شروع سے ہی نا کہ میں اس فیلڈ میں آنا چاہتی تھی, سو اسی کو آگے لے کے کنٹینیو کیا میں نے, اور دیٹس اٹ. گھر والوں نے سپورٹ کیا؟ کیونکہ اکثر اب تو مجھے لگتا ہے ماشاء اللہ سے اویئرنیس ہے, لوگ جب ڈیزائنر کی بات سنتے ہیں نا وہ کھلکھلا اٹھتے ہیں کہ اچھا ہم ڈیزائنر کپڑے پہنیں گے. لیکن اگر کچھ سال پیچھے جائے نا تو لوگ اس کو کہتے ہیں تم درزی بنو گی. ایسے ہی ہے, یہ تو یہ چیز ہے. تو اس ٹائم میں ہی والدین کو ایگری کرنا کہ بھائی مجھے تو فیشن ڈیزائنر بننا, فیملی کی طرف سے اس طرح سے کبھی بھی روک ٹوک نہیں ہوئی, اور اسپیشلی اس بزنس کو اسٹارٹ کرنے میں یا اس فیلڈ میں آنے کے لیے مجھے میرے فرینڈس نے بہت سپورٹ کیا. ان کے سپورٹ سے اور فیملی کی طرف سے تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی کہ آپ یہ نہ کریں یہ نہ کریں. ان کی طرف سے بالکل وہ فری ایک ہینڈ تھا کہ جو آپ کرنا چاہیے. آغاز پہلا ڈیزائن یا وہ مارکیٹ میں آنا, کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. آغاز بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا, فرینڈس کے ساتھ فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کیا کہ یہ ایک ٹیلنٹ ہے اور اس کو مزید آگے پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. سو آئی تھنک جو ہڈن ٹیلنٹ آپ میں ہو اس کو آپ کو ضرور جو ہے آگے لے کر چلنا چاہیے. سو اس میں خواتین میں ویسے بڑا ٹیلنٹ ہے, ہڈن ٹیلنٹ کی آپ نے بات کی, ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے ہماری خواتین میں, لیکن یہ کہ وہ ہچکچاہٹ سی آ جاتی ہے. بالکل, معاشرہ بھی اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتا. اگر دیکھا جائے تو اگر ایک وومن چاہے کہ آگے بڑھنا ہے, کسی فیلڈ میں جانا ہے, تو سوسائٹی جو ہے وہ زیادہ ہرڈلز کریٹ کرتی ہے, فیملی اتنا کمپٹیشن. یا اگر میں مسائل کی بات کروں تو آپ جب ایز اے ڈیزائنر آپ مارکیٹ میں آئی, تو اب چونکہ نہیں تھی, اب مارکیٹ کو جاننا بھی بڑا ضروری تھا, تو مشکلات آئیں؟ ڈیفینیٹلی آتی ہیں, کیونکہ مارکیٹ ایسی ہے کہ یہاں پر آپ کو ہر طرح کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. اور اسپیشلی کلودنگ ایک ایسا بزنس ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہے, بہت زیادہ. سو اسٹارٹ لینا جو ہے وہ ایک مطلب تھا کہ اسٹارٹ کس طرح سے لینا ہے, لیکن جب اسٹارٹ لے لیا اس کے بعد پھر کوئی ہرڈل جو ہے وہ اس نے روکا نہیں. پھر سوچا کہ بس اب چلتے جانا ہے. تو کیا جب سٹارٹ لیا تو آپ کی جو فرسٹ کلیکشن تھی وہ کیا تھی؟ کیجول, پارٹی ویئر, برائڈل, کس طرح کی تھیم ہماری جو تھی؟ مائنڈ میں یہ سوچا تھا کہ برائڈل سے سٹارٹ کریں گے, ہیوی ڈریسز سے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم کوشش کریں کہ اس میں جو بھی نیڈ ہے کلائنٹ کی, اس میں پارٹی ویئر بھی انکلیوڈ ہوتے ہیں, اس میں سیزنل ڈریسز انکلیوڈ ہوتے ہیں. سو ہم نے سوچا جو بھی ہماری کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہو وہ پوری کی جائے. ایک چھت تلے انہیں مختلف ساری ویرائٹی مطلب. کبھی ایسا ہو بڑا ٹپیکل کوئی کلائنٹ آیا ہو, اسے سیٹسفائی کرنا بڑا مشکل ہوا ہو؟ ڈیفینیٹلی چاہتا وہ کچھ اور ہو, بول وہ کچھ اور رہا ہو, اور کروانا وہ کچھ اور چاہتا ہو. ایز یو نو جو وومنز ہوتی ہیں اسپیشلی فیمیلس کو ڈیل کرنا ڈریسنگ کے معاملے میں بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی. وہ 10 شاپس 10 برانڈس گھومیں گی اور 10 طرح کے آئیڈیاز ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے, اور وہ چاہتی ہیں ہو نا پوری دکان جو ہے نا اتھل پتھل کر دیں گی. وہ 10 آئیڈیاز ان کے مائنڈ میں ہوں گے اور وہ چاہیں گی کہ ایک جگہ پہ وہ سارے فٹ ہو جائیں. سو ایسا نہیں ہوتا, ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے اکارڈنگ اور آپ کی لائک لکس جو ہیں اس کے اکارڈنگلی کیا آپ کے لیے بیٹر رہے گا. لیکن کچھ ہوتی ہیں جو ضد میں ہوتے ہیں کہ ہمیں یہی چاہیے, یہی ڈیزائن چاہیے, یہی کلر چاہیے, پھر ایز اٹ از ان کے لیے کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایز اٹ از انہیں کسی نہ کسی طریقے سے سیٹسفائی کیا جاتا ہے. لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ان کو پہلے گائیڈ کیا جائے کہ آپ کی پرسنالٹی کے اکارڈنگلی کیا چیز آپ پہ سوٹ کرے گی. زیادہ کس طرح کے آج کل چونکہ سمر بھی ہے تو کس طرح کی کلیکشن پہ زیادہ کام ہو رہا ہے آج کل؟ آج کل سمرز میں تو زیادہ تر لان کلیکشن پہ ورک جو ہے وہ زیادہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی جو کرنٹ ایک سچویشن چل رہی ہے, بہت زیادہ گرمی ہے پاکستان میں. تو کوشش یہ ہے کہ لائٹ کمفی ڈریسز ہوں. جیسے سٹی میں ویدر اتنا گرم ہو چکا ہے, جہاں ہم کہتے تھے بڑا خوبصورت موسم رہتا ہے, لیکن اب یہاں بھی حالات بدل چکے ہیں, بہت زیادہ ٹمپریچر ہے. سو کلائمیٹ چینج ایگزیکٹلی. تو کوشش یہی کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے کمفرٹ کو مائنڈ میں رکھیں, اور ساتھ کلرز کیسے زیادہ تر جو ہے کلرز جو ہیں وہ اس پہ ہم ڈفرینٹ ورک کریں. وہی بات آ جاتی ہے کہ کلائنٹس کی ڈیمانڈ بھی پوری کی جاتی ہے, لیکن سمرز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے بھی ڈیزائنز جو ہیں وہ ریڈی کیے جاتے ہیں. اچھا, موسٹلی تو سمرز میں بھی ہمیں شادی بیاہ کا جو ہے وہ موسم سیزن دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, یہ ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں. جیسے عید گزری, تو عید پہ بھی اب ہم نے تو اچھے کپڑے پہنے ہی پہنے. سمپل لان کاٹن کون پہنے گا؟ کوئی نہیں پہنے گا. وہ تو کہیں گے اچھے خاصے جو ہے نا وہ ہیوی جوڑے ہوں. تو یہ لوگوں نے اپنی خواہش پوری کی. تو اسی طرح شادی بیاہ میں بھی ہوتا ہے. تو کیا اس کے لیے کچھ ڈفرینٹ اسٹف ہوتا ہے جو کہ تھوڑا گرمی کو بھی کنٹرول رکھ سکے, آپ کا فیشن بھی پورا ہو جائے؟ بالکل, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹف آپ
کون سا چوز کر رہے ہیں نا, اس میں پھر 2-3 ویرائٹیز آ جاتی ہیں. تھوڑا سا کلائنٹ کو پہلے سے گائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں ونٹرز میں جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں آپ کور کر سکتے ہیں, لیکن سمرز میں مارجن ہے نا آپ کے بالکل مارجن ہے, اور سمرز میں اس طرح سے مارجن نہیں ہوتا. تھوڑا سا یہ ان کو پہلے سے گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اسٹف میں تھوڑی سی چینجز ہو جائیں گی, لیکن ڈیزائنز جو ہیں وہ آپ کی چوائس کے اکارڈنگلی ہوں گے. تو ویڈنگ کے لیے اگر آج کل جیسے کہ ہے ویڈنگ سے کو کچھ ہے, محرم سے پہلے لوگوں نے جو ہے وہ شادیاں کرنی ہے, گرمی ہے انہوں نے بالکل نہیں دیکھنی, تو اس میں کس طرح کے اسٹف یا کلرز کا وہ انتخاب کیا جائے؟ کلرز جو ہیں اس میں تھوڑے بیج کلر, تھوڑے اسکن پنک, اس ٹائپ کے کلر جو ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ ابھی یہ اس سیزن میں زیادہ نکاح انگیجمنٹ کے فنکشنز ہوتے ہیں, تو اس میں ہم نا انہی کلرز پہ, لائٹ کلرز پہ ہی ورک کرتے ہیں. ٹھنڈے بالکل کلرز, اور نکاح میں یوز آنکھوں کو بھی اچھے لگے نا. آپ ایک ایونٹ پہ گئے ہو تو نہ کہ آپ اتنے بھڑکیلے سے کلر پہن لو, آنے والے مہمان بھی کہیں کہ یہ کیا ہے, یا پھر میزبان کہیں کہ یہ مہمان کیا بن کے آ گیا. بالکل. اور انگیجمنٹ اور آپ کو پتہ ہے جو نکاح کے فنکشنز ہوتے ہیں اس میں تو ویسے بھی لائٹ کلرز یوز ہوتے ہیں, وائٹ, اسکن پنک یا بیج کلر پہ لوگ جاتے ہیں. سو انہی کلرز کو ہم پک کرتے ہیں زیادہ تر کہ اسی پہ ورک کریں. آپ کے فیوریٹ کلرز کون سے ہیں جس پہ زیادہ, وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ڈیزائنر کا نا ایک لوگو ہو جاتا ہے, ایک تھیم سیٹ ہو جاتا ہے, اور لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کلر پہ یا اس تھیم پہ جو ڈریسز ہمیں چاہیے نا وہ فلان ڈیزائنر سے مل جائیں گے. اچھا, میں بھی پرسنلی میں جو کر رہی ہوں نا ورک, اس میں کوشش میری ہوتی ہے کہ ہماری جو ایسٹرن ڈریسز بھی ہیں نا اس میں تھوڑا سا ویسٹرن کا میں ٹچ دیتی ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑا ہٹ کے جو ٹریڈیشنل ان کو نارملی ساری برانڈ سے ملتے ہیں اس میں تھوڑا سا میں کلرز میں ان کی مرضی کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر دیتی ہوں, لیکن ڈیزائنس تھوڑے میں اس میں سے چینج کر دیتی ہوں. سو یہ ایک اسپیشلٹی ہے. اچھا, لوگ زیادہ ایسٹرن پسند کریں یا ویسٹرن؟ ابھی فی الوقت تو لوگ جو ہیں وہ ایسٹرن زیادہ پسند کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سمرز ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ لائٹ اور ریلیکس رہیں. ہاں جی. باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اویئرنیس بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا سے, سو کافی کلائنٹس ایسے ہیں جو ویسٹرن پہ بھی جاتے ہیں, جیسے کہ آپ نے بھی جمپ سوٹ پہنا ہے, میں نے بھی, تو ابھی میری آپ سے آگے ڈسکشن ہو رہا تھا کہ لوگ بہت لائک کرتے ہیں جمپ سوٹ, اسکرٹس ہو گئیں, فراکس ہو گئی, میکسیز ہو گئیں, سو کمفرٹیبل. اس کے علاوہ کافتان ہو گیا, اس میں لوگ کمفرٹیبل بھی رہتے ہیں. اور اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ بہت وہ ٹائٹ یا بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ آپ انکمفرٹیبل ہوں, کیونکہ ہر بندہ ہر ٹائم 24/7 وہ اے سی میں نہیں بیٹھا ہوگا. بالکل. اس پہ باہر بھی نکلنا ہوگا, یا ہر گھر میں اے سی ہوگا بھی نہیں. ورکنگ وومنز جو ہیں انہوں نے آفس بھی جانا ہے. ورکنگ وومن, آپ نے یہ پوائنٹ دے دیا, ورکنگ وومنز کے لیے آج کل سمر میں کس طرح کے کلرز یا ڈریسز جو ہے وہ زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے, یہ بھی ان کی چوائس پہ بھی. اور دوسرا آپ کو پتہ ہے ہر ورک پلیس کی ایک الگ ڈیمانڈ ہوتی ہے آفس کی. ایگزیکٹلی. سو ان کی ڈیمانڈ جو بھی ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی ہی ہم ان کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں. لیکن بیچاری خواتین کو پسند کچھ اور ہوگا, موسم کچھ اور ہے, وہ اپنے آپ کو ریلیکس کسی اور لباس میں کر رہی ہے, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ورکنگ پلیس کی یا آفس انوائرمنٹ کی, اس کی ڈیمانڈ کچھ مختلف. اس میں کافتان آپ کو پتہ ہے آج کل کافی ٹرینڈ میں ہے, وہ کافی زیادہ لوگ لائک بھی کرتے ہیں, اسپیشلی جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کے لیے دیکھا جائے تو وہ کمفرٹیبل بھی رہتے ہیں اور وہ کلاسی لک بھی دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا, جیسے ہم حجاب کرتے ہیں, اس طرح کیا اپنے جو بھی آپ لباس ہے جو بھی ٹرینڈ متعارف کرواتی ہیں, اس میں بہت ساری لڑکیاں, بہت ساری خواتین جو ہیں وہ حجاب پسند کرتی ہیں, تو ساتھ میں کچھ اس طرح کا فیشن کو ٹرینڈ آپ متعارف کراتی ہیں جو کہ آسان ہو, ایزی ہو لوگوں کے لیے؟ بالکل. اس میں ہم ان کے لیے فینسی جو ہیں حجابس اور ابایاز بھی ڈیزائن کرتے ہیں, حجابس بھی ڈیزائن کرتے ہیں, جس طرح سے ان کی ڈیمانڈ ہو کہ ہماری یہ ڈریس ہے اس کے ساتھ ہمیں اس کلر میں حجاب کرنا ہے, لیکن ہمیں تھوڑا فینسی. جیسے کہ آپ ابھی شادی کی بات کر رہی تھی کہ شادیوں میں لوگ جاتے ہیں, فنکشنز پہ جاتے ہیں, تو کافی برائڈز جو ہیں وہ بھی حجاب کرتی ہیں. سو ان کو ہوتا ہے کہ جس کلر کا ہمارا لہنگا ہے اسی کلر کا ہمارا جو ہے حجاب بھی ہو پراپر. سو وہ ساری چیزیں ہم جو ہیں ان کو ارینج کر کے دیتے ہیں. اچھا, مشکل نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیجول کی ہم بات کریں, اس کے ساتھ حجاب کو بنانا یا ڈیزائن کرنا وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے, لیکن ایک برائڈل کے لیے جہاں آلریڈی اتنا ہیوی آپ کام کر رہے ہیں اس کے ڈریس کے اوپر, لہنگا جو بھی آپ بنا رہے ہیں, اور ساتھ میں آپ نے اسی طرح کا حجاب ڈیزائن کرنا, وہ بھی فینسی ہونا چاہیے, نہ کہ بالکل سمپل سا, تو وہ ذرا ٹف مشکل نہیں ہو جاتا؟ میں اس میں جو ہے نا 2 ٹائپ کے حجابز آتے ہیں, کچھ فینسی ہوتے ہیں اور کچھ بالکل پلین ہوتے ہیں, کیونکہ حجاب کے اوپر بھی کچھ برائڈز ہوتی ہیں دوپٹہ سیٹ کرواتی ہیں اپنا, سو وہ ان کی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کافی ورائٹی یا چوائس. ہاں جی بالکل. اس کے علاوہ جو ہے
ہے کافی برائڈس کو ہوتا ہے ہمارے پاؤچ جو ہیں وہ بھی ڈیزائن کیے جائیں ہمارے آج لہنگے کل کے ساتھ. جوتے بھی ڈیزائن ہو رہے ہیں. ہاں ہم صرف کپڑوں کی بات کریں, لوگ تو جوتے بھی ڈیزائن کروا رہے ہیں کیونکہ ہیل پہننا مشکل ہو جاتا ہے. ایمبرائڈری کرواتے ہیں جس طرح لہنگے پہ ہوتی ہے, کیونکہ اب ہیل کیری کرنا اتنے لمبے ٹائم کے لیے اور پھر اتنے ہیوی جوڑے کے ساتھ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب تو پراپر جو ہے وہ شوز بھی ڈیزائن کیے جا رہے ہیں بھائی. بالکل ایسے ہی ہے. اور کافی میں نے خود بھی دیکھے ہیں مارکیٹ میں شو پہ اسی ٹائپ کی امبرائڈری کروائی جاتی ہے, اسی کلر کی کروائی جاتی ہے. ایون کہ اگر ریڈ لہنگا ہے اس پہ گولڈن امبرائڈری ہے یا سلور ہے, اسی طرح کی امبرائڈری ان کے شو پہ ہوتی ہے. سو یہ بھی بڑا ایک ٹرینڈ چل گیا ہوا ہے. وہی بات ہے نا, سوشل میڈیا سے لوگوں کو کافی وہ چیزیں ایک اویئرنیس تو ملتی ہے, لیکن کافی چیزیں وہاں سے وہ لوگ پک بھی کرتے ہیں. آج سوشل میڈیا پہ ہم جہاں بات کر رہے ہیں اویئرنیس بہت زیادہ ملتی ہے, کیا یہ تمام تر جو فیشن یا اس کو کیری کرنا یا سوشل میڈیا سے اڈاپٹ کر لینا, یہ آپ کی شخصیت کے لیے بہتر رہتا ہے کہ جو آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہی خود پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اس کا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ کا کویشچن جو ہے نا اس میں یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی کہ آپ نے ان لوگوں کو اویئرنیس اس سے ملے گی جو لوگ یہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ جو اس نے پہنا ہے ہم بھی وہی پہنے ہیں. ہاں کہ بھائی وہ فلان پہ اچھا لگ رہا ہے مجھ پہ بھی لگے, ایسا نہیں ہوتا. بالکل ایسا نہیں ہوتا. ہر کسی کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب میں ایسٹرن زیادہ اچھے کیری کر سکتی ہوں, آپ ویسٹرن. ڈیفینیٹلی سب کا الگ ایک سٹائل ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ کلرز مجھ پہ اچھے لگیں گے, کچھ کلر اگلے پہ اچھے نہیں لگیں گے. میٹر کرتی ہے, آپ کی فزیک میٹر کرتی ہے, بہت میٹر کرتی ہے. لائک کلر آپ کا بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ گورے چٹے ہیں, تھوڑے سانولے گندمی ہیں ہماری طرح. مزید بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین مزید جانتے ہیں کہ آیا آپ کے کلر, آپ کی شخصیت, آپ کی ایج کے مطابق, ایون آپ کے ایونٹ کے مطابق آپ نے کس طرح کے لباس کا انتخاب کرنا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے آپ کو خوبصورت بنانا. فیس کے مطابق تو آپ دیکھتے رہتے ہیں مختلف پروڈکٹ پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن خوبصورتی ایک صرف چہرے تک محدود نہیں ہوتی. خوبصورتی اس میں بھی ہوتی ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے, خوبصورتی اس میں بھی ہے جو آپ نے پہنا ہے اس کو کیری کیسے کیا ہوا ہے, اور آپ کتنے جو آپ نے پہنا ہے اس میں جج کتنے رہے ہیں, آپ کمفرٹیبل کتنے ہیں, یہ جاننا یہ بھی ایک خوبصورتی اور یہ بھی خوشی ہے. اور اس خوشی کو محسوس کرنا یا اس خوشی کے بارے میں اویئرنیس ہونا بہت زیادہ ضروری, اور یہ یقیناً میری ذمہ داری ہے, سوشل میڈیا کی, میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ہم آگاہ کرتے رہیں, اویئر رکھیں کہ موسم کے اکارڈنگ, ایونٹ کے مطابق, آپ کی بڑھتی ڈھلتی عمر کے مطابق جو ہے آپ نے کس طرح کا لباس کا انتخاب کرنا ہے, کلرز کیسے ہونے چاہیے. یہ چیز آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں. کائنات ہمارے ساتھ ہیں. کائنات, عمر کے مطابق کلرز کے جو آپ کا اپنا رنگ ہے اس کے مطابق بھی ڈریسز کے کلر کا انتخاب بڑا میٹر کرتا ہے. بہت ضروری ہوتا ہے. یہاں ہم بات کر لیتے ہیں, شروع کرتے ہیں خواتین سے, کیونکہ خواتین شاپنگ کی زیادہ شوقین ہوتی ہیں اور ایک جوڑے سے تو ان کا گزارا نہیں ہوتا. ہر مہینے 10-15 جوڑے تو انہوں نے بنانے ہوتے ہیں, نہ کرتے بھی, پھر بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو کپڑے نہیں ہیں انفارچونیٹلی. ایسے میں نے خواتین دیکھی ہیں جن کی عمر بہت کم ہے, لیکن انہوں نے جو کلرز پہنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ایجڈ لگتی ہیں. اور ایسی میں نے خواتین بھی دیکھی ہیں جن کی عمر اچھی خاصی ہماری ماؤں کی عمر کی ہیں, لیکن انہوں نے لڑکیوں والے بھڑکیلے سے کلر پہن کے اپنے آپ کو ینگ دکھانے کی کوشش کی ہوئی ہے. تو یہ دونوں کی شخصیت جو ہے اب ان کے کلرز کے سلیکشن کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے. ایسی عورتوں کو کیا کہیں گی؟ ڈیفینیٹلی آگے میری آپ سے بات ہو رہی تھی, غلطی کہاں پہ آ رہی ہے؟ غلطی یہاں پہ آ رہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کلر بہت میٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی فزیک بہت میٹر کرتی ہے, کلر کمپلیکشن بہت میٹر کرتا ہے, اسی طرح ایج بھی بہت میٹر کرتی ہے. کہ اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ کوئی ایجڈ خاتون ہے, اگر وہ کوئی بہت ڈارک کلر پہ جائے گی, ریڈ پہ, میرون پہ, تو ڈیفینیٹلی وہ دیکھنے والے بھی ان کو بھی آڈ لگے گا اور ان کی پرسنالٹی بھی بالکل مان پڑ جائے گی. اور اسی طرح اگر جو ٹین ایجر بچیاں ان کی بات کی جائے تو اگر وہ بھی بہت ہیوی ڈریسز پہنیں گی کہیں کیجولی جاتے ہوئے کالج یا یونیورسٹی میں, سو وہ بھی ان کی ایج کے اکارڈنگلی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایج سے بڑی لگیں گی. تو کوشش کرنی چاہیے آپ اپنی ایج کے مطابق جو ہے نا ڈریسز ضرور سلیکٹ کریں, اپنی ایج کو مائنڈ میں رکھ کے پھر ڈریسز سلیکٹ کریں کہ ہم کس طرح کی ڈریسنگ کریں, تاکہ آپ کی ایج جو ہے نہ تو آپ ایج سے بہت بڑے لگیں, اور جو زیادہ ایج کی خواتین ہیں وہ ان کو دیکھ کے کوئی مذاق نہ اڑائے. اچھا, اس ایج میں یہ کہیں نہ کہیں مجھے بتائیں کہ یہ جو بڑی عمر کی خواتین ہیں, ہماری ماں کی عمر کی جو خواتین ہیں, کیا ان کے مائنڈ میں یہ چیز فیڈ کر دی گئی ہے یا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ اگر وہ بھڑکیلے سے کلر پہنیں گی, شوخ کلر پہنیں گی, زیادہ چمچماتے ہوئے کپڑے پہنیں گی تو وہ اپنی عمر سے کم دکھیں گی؟ ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے, شاید کچھ خواتین کہہ سکتے ہیں, لیکن کچھ خواتین لگ جائے جگاڑ سے ہم کہتے ہیں, لیکن 110% نہیں ہو سکتا. اور کچھ خواتین وہی بات ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ عمر چھپانے سے آپ کی عمر کم نہیں ہو سکتی, کم نہیں لگیں گی, جو ہے سو ہے. لیکن کچھ دیکھا دیکھی بھی وہی بات ہے نا, اڈاپٹ کرنے کی
کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم یہ پہنیں گے تو اچھے لگیں گے یا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اپنی ایج کے اکارڈنگلی ضرور جو ہے سلیکشن جو ہے اچھے سے کرنی چاہیے. جو بچیاں آ جاتی ہیں عمر سے زیادہ, کچھ خود جان کے جو ہیں وہ کرتی ہیں کہ ہم تھوڑی بڑی ایج کی لگیں. بچیوں میں نے یہ بھی دیکھا ہے, یہ بعض دفعہ میرے ساتھ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے کلرز پہنے یا ایسے ڈریس پہنے جس میں ہم تھوڑے سے نا بڑے بڑے دکھیں, ہم میچور لگیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہی بات کہ کلر نہیں, مطلب اس طرح سے آپ کی پرسنالٹی پہ افیکٹ نہیں آتا. پرسنالٹی پہ ڈیفینیٹلی فرق آتا ہے. جیسے کہ بچیوں کی بات میں کرتی جو ٹین ایجر ہیں, اگر ہم پہ کیوں نہیں آتا, ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم ایسے کپڑے, ایسے لباس یا ایسے کلرز پہنے جس میں ہم تھوڑا سا میچور دکھیں, یعنی کہ یہ لگے کہ ہاں آپ یہ زیادہ عمر کی خاتون بیٹھی ہوئی ہے, بٹ ایسا ہوتا نہیں ہے. پتہ نہیں ہے ایسا بھی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایونٹ کے اکارڈنگلی بھی بڑا میٹر کرتا ہے نا. اب بچیاں جو ہیں موسٹلی جیسے کالج جا رہی ہیں, لیکن وہ کالج جاتے ہوئے ہیوی ڈریسز پہن کے جائیں یا کوئی ایونٹ ہے, کہاں کا سینس, ہاں یہ سینس آپ کو ضرور ہونی چاہیے کہ ایونٹ کے اکارڈنگلی یا پلیس جہاں پہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کس طرح کی ڈریسنگ پہن کے جائیں, تو یہ میٹر کرتا ہے ڈیفینیٹلی پرسنالٹی میں. ڈے ٹائم جو آپ کا فنکشن یا نائٹ میں جو آپ کا فنکشن ہے اس میں بھی آپ کے کلرز بڑے میٹر کرتے ہیں. ایسی ہے آج ڈے میں جو ہے نا کوشش کریں کہ آپ لائٹر کلرز ویئر کریں, کیونکہ سن لائٹ بھی ہوتی ہے اور اس میں پھر آپ کافی جو ہے کلائنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہماری پکچرز اچھی آئیں. جیسے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, وہی بات آ گئی کہ ساری ویسے اچھی آ جائیں گی, فلٹر کا دور ہے ویسے اچھے بن جائیں گے. نہیں پھر بھی میٹر کرتا ہے, بہت میٹر کرتا ہے کہ ڈے میں آپ لائٹر کلرز پہ جائیں, اور اگر نائٹ فنکشن ہے تو اس میں آپ ڈارکر ٹونس پہ جا سکتے ہیں. ڈارک جیسے کہ مجھے لگتا ہے زیادہ تر لوگوں کا فیوریٹ بلیک. ہم نے نائٹ جتنے بھی ایونٹ ہے میرا زیادہ لوگوں سے جتنا ملنا جلنا یا آنا جانا ہوا بلیک کلر میں. بالکل زیادہ لوگوں نے بلیک ویئر کیا بلو پہ لوگ جاتے ہیں, بلو پہ وہ بھی بلیک شیڈ دے دیتے ہیں, نیوی بلو کی بات کریں. سی گرین پہ کافی برائڈز آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مہندی ایونٹس پہ ان کو ہوتا ہے سی گرین میں یا گرین میں جو ہے تھوڑا, یا شاکنگ پہ وہ جاتی ہیں, سو وہ نائٹ میں چل جاتے ہیں. ڈے میں کوشش کریں لائٹر کلر پہ رہیں. اچھا, کیسے ہم اپنی شخصیت کو کیسے ہم ریڈ کریں, کیونکہ اگر ہم اپنی شخصیت کو ریڈ کر لیں گے, ہم خود کو سمجھ لیں گے, اپنے آپ کی سن لیں گے کہ آیا میری جو شخصیت, میری جو پرسنالٹی ہے اس کی نیڈ یہ کلر ہیں, ایسے ڈریسز ہیں, اور یہ چیز جو ہے یہ سٹائل مجھے کیری کرنا ہے, یہ مجھے ریلیکس بھی رکھے گا, مجھے خوبصورت بھی دکھائے گا, تو آیا ہم اپنی شخصیت کو کیسے ریڈ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ اپنی اسسمنٹ کریں. ڈیفینیٹلی ہر انسان کو, جیسے میں نے بات کی, اپنے کلر ٹون کا بھی پتہ ہے, اپنی فزیک کا بھی پتہ ہے, اپنے فیس فیچرز کا بھی پتہ ہے. جیسے میں ہوں, میرے فیس تھوڑا چبی ہے, سو میں کوشش کروں گی کہ میں زیادہ راؤنڈ جو ہیں شیپ میں جتنے بھی گلے ہوں گے اس کو تھوڑا اوائڈ کروں. آپ جو ہیں اگر آپ کا اوول شیپ میں ہے فیس تو اس پہ آپ جو ہے زیادہ وی پہ جائیں, مطلب یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. اس کے ساتھ آپ زیادہ شارٹ شرٹس نہ پہنیں, ٹھیک ہے. اگر یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے, آپ لانگ شرٹ پہنیے, شارٹ پہنیے. نوٹس کریں گے جب ہم لانگ شرٹس ویئر کرتے ہیں وتھ ٹراؤزرز, سو اس میں آپ کی ہائٹ بھی جو ہے وہ آپ ٹال لگتی ہیں. سو اسپیشلی وہ جو ذرا ہیلدی ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ ذرا زیادہ شارٹ ڈریسنگ کی بنسبت وہ جو ہے لانگ شرٹس پہ جائیں. سو اس میں یہ ہے کہ ان کی پرسنالٹی بھی انہینس ہوگی اور ان کی ہائٹ بھی ٹال لگے گی. یہ چیز بھی ہے. اور کچھ میں دیکھ رہی تھی کہ لائننگ ٹائپ کی جو شرٹس ہیں, ایگزیکٹلی یہ بڑا میٹر کرتی ہے, آپ کی ہائٹ کو کم یا زیادہ کرنے زیادہ کرتی ہے. یا سیم جو ہم کرتا ٹراؤزر ہم پہن لیتے ہیں, اس کا بڑا میٹر, یہ بھی میٹر کرتے ہیں. اور آج کل تو ٹرینڈ میں بھی موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ برانڈس وغیرہ پہ بھی جائیں گے تو زیادہ تر جو ٹرینڈ میں چیز چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ لان پہ بھی آپ کو سیم پیٹرن میں ملے گی, ٹراؤزر اینڈ شرٹ. سو اس میں یہ ہے کہ آپ ٹال بھی لگتے ہیں اور آپ کی پرسنالٹی زیادہ انہینس ہوتی ہے بنسبت یہ کہ آپ ڈفرنٹ کلر. یہاں پہ بات آ جاتی ہے کیری کرنے کی. ہاں یہ بھی ایک مین کویشچن ہے. ایکسپینسو برانڈ ہونا چاہیے, لیکن کیری کرنے کی سینس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہی بات ہے کہ دیکھا دیکھی بھی لوگ جو ہے وہ پک کر لیتے ہیں ڈریس کہ ہم نے یہ برانڈ پہ دیکھا یا کسی کو پہنے ہوئے, لیکن آپ اپنی پرسنالٹی کو خود جج بھی کریں, اسیس کریں کہ کیا میں اس ڈریس کو کیری کر سکتی ہوں یا نہیں. سو یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ ایک اچھی ڈریس جو ہے نا وہ پہن کے آپ اس کو برا بھی بنا سکتے ہیں اور اچھا بھی بنا سکتے ہیں. یہ چیز ہے, آپ کسی ٹھیلے سے یا یہ جو ریڑھی والے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ کپڑے آپ کو مل جائیں گے مارکیٹس میں, اگر آپ وہ کپڑا آپ نے وہ ٹراؤزر شرٹ اٹھا کے اپنے کیری اچھا کر لیا ہے نا, بالکل وہ خود برانڈ بن جائے گا. لیکن اگر آپ نے ایکسپینسو برانڈ اٹھا کے پہن لیا اور آپ نے کیری اچھے سے نہیں کیا تو وہ بھی ایسا لگے گا کسی گلی کونے سے لیا ہوا. میں نے بہت سی اپنی کچھ فرینڈس ایسی دیکھی ہیں جنہوں نے لائک نارمل کیجول جو ہے ڈریسز پہنی ہوں گی, لیکن انہوں نے اتنے اچھے سے کیری کیا ہوگا کہ میں خود ان کو پوچھوں آپ نے کس برانڈ سے لیا, یہ چیز اور وہ ہنس کے بتا رہی ہیں نہیں ہم نے لوکل مارکیٹ سے لیا, فلاں جگہ سے ہم نے لیا. ایسے ہی ہے. اور بہت کچھ ایسی بھی ہیں جو اسٹیٹس کانشیس ہیں جن کو
ہوتا ہے ہم اچھے برانڈ سے لیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کپڑے میں اچھا بج لانا جو ہے نا خواتین میرے لنک میں بہت زیادہ ہے جو اسٹیٹس کانشیس ہے اور انہیں ایکسپینسو برانڈیڈ انہوں نے ڈریسز پہننے ہیں, بٹ سوری ٹو سے انفارچونیٹلی کیری کرنا نہیں آتا. وہ سلیکشن میں مین جو ان کا ہے کپڑے اب دیکھیں گے تو آپ کے کتنے خوبصورت کپڑے ہیں, لیکن وہ کیری کرنے کا اسٹائل یا اس کی جو شخصیت ہے یا اس کی جو فزیک, اس کا جو باڈی اسٹرکچر ہے وہ اس میں نہیں آ رہا, ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا ہوگا. وہ سلیکشن میں وہ ایک فالٹ ہے نا ان کا کہ وہ اپنے لیے اچھے اس طرح سے سلیکشن ہی نہیں ایک اچھے سے کر پا رہے. وہی بات آ جاتی ہے, آپ اپنی پرسنالٹی کو پہلے جج کر کے جائیں اور پھر جا کے سلیکٹ کریں کہ پڑھیں پرسنالٹی کو پڑھیں, بالکل, اور پھر آپ سلیکشن کریں کہ ہماری پرسنالٹی کے اکارڈنگلی کیا یہ ڈریس ہمیں اچھی لگے گی, اور دوسری بات کیا یہ ہم اس کو کیری کر سکیں گے یا نہیں. سو یہ بہت میٹر کرتا ہے. یقیناً شخصیت کو پڑھیں تو یہ ہمارے لیے میٹر کرتا ہے کہ اگر آپ اپنی شخصیت کو جج کر لیں گے, ریٹ کر لیں گے, تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائیں گی. کبھی ایسا ہوا ہو, کیونکہ شخصیت کو یہاں پڑھانے کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا, سوشل میڈیا جو ہے اس نے جگہ لے لی ہوئی ہے وہ پڑھانے کی, تو کبھی ایسا ہوا کوئی کلائنٹ آیا ہو سوشل میڈیا سے کوئی پکچر لے کر کہ نات ایسا ڈریس چاہیے اور وہ اس پہ سوٹ نہ کر رہا ہو؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ کلائنٹس ہمارے یہ کامن چیز ہے, میں نے آپ کو دیکھا دیکھی ان کو ہوتا ہے کہ ایز اٹ از ہمیں چاہیے. حالانکہ ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو ضرور گائیڈ کریں, کیونکہ ڈیفینیٹلی ڈیزائنر جو ہے اس کی یہ ایک جاب ہے کہ آپ اگلے جو بھی آپ کے پاس کلائنٹ آئے اس کو پہلے گائیڈ کریں کہ یہ آپ پہ اچھا لگے گا بھی یا نہیں. تو بازید ہیں خواتین جو ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ جس ضد پہ اٹک جاتی ہیں, اگر وہ سوٹ کوئی دیکھ لے سے بنی ہوئی ہیں وہ تو سیدھی ہوں گی نہیں, جتنا بھی آپ انہیں اویئر کر لیں. بالکل, لیکن وہ اپنی ضد کی پکی ہوتی ہے, ان کو سیم ایز اٹ از ویسے ہی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ نہیں, انہیں اس چیز سے کچھ لینا دینا نہیں کہ وہ ان پہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. کچھ تو مان بھی جاتی ہیں ڈیفینیٹلی, ظاہر سی بات ہے وہ آتی ہیں. کچھ تو اس طرح سے ان کو گائیڈ جب ہم کرتے ہیں تو وہ سمجھتی ہیں اس چیز کو فالو کرتی ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہمارا ایکسپیرینس ان سے زیادہ ہے اور ہم جو ان کو گائیڈ کریں وہ ان کے لیے بیٹر ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ جو ہیں وہ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ سوچا ہے یا میری فیملی ممبرز نے کہا ہے کہ یہی ہونا چاہیے, میں نے اب دکھا دی ہے, یا میں نے ایسا ہی بنوانا ہے, یا میں اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ریڈی کر کے آئی ہوں تو ایسا ہی چاہیے. اپنی فیملی میں ڈنڈورا پیٹ چکے ہوتے ہیں بالکل فلاں فنکشن کے لیے, بھائی میں تو وہ فلاں سیلیبریٹی نے ڈریس پہنا تھا نا, میں تو وہ بنوانے جا رہی. اب اگر وہ نہیں بنے گا, بھلے ہی وہ میری پرسنالٹی پہ سوٹ کرے نہ کرے, وہ ایونٹ کے اکارڈنگ ہو نہ ہو, ویدر کے مطابق وہ کلر یا وہ اسٹف ہو نہ ہو, لیکن فالو ہم نے اسی کو کرنا ہے. تو یہ یقیناً وہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انسپائر ہونا اچھی بات ہے. آپ کچھ چیزیں پک کر سکتے ہیں, اگر آپ کو کوئی ڈریس بہت اچھی لگی ہے آپ اس میں رد و بدل تبدیلی کر سکتے ہیں, آپ اس کا کلر سلیکشن کر سکتے ہیں, آپ اس کا ڈیزائن سلیکٹ کر سکتے ہیں, تھوڑا بہت چینجز کروا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ٹوٹلی آپ 110% کاپی. اگر آپ بہت بلکی ہیں, بہت ہیلدی ہیں, اور آپ کسی ایسی ماڈل یا کسی ایسی سیلیبریٹی کی پکچر لے کے آ رہے ہیں جو بہت جو ہے جس نے آپ کو مینٹین رکھا ہوا ہے. ایسا ہوا بھی ہے کہ کچھ ایسے ٹرینڈ چلے تھے کچھ موویز کے یا کچھ ڈراماز کے, میں نام نہیں لوں گی, ہماری آڈینس بڑی سمجھدار ہے, سمجھ جائے گی کہ جب اس کے بعد جو شادی بیاہ ہوئے لوگوں نے, یعنی برائڈلز نے یا گروم نے وہ ساری چیزیں کاپی کی, کیری کیا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ لگ رہی تھی. ایگزیکٹلی, آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ایجڈ محسوس ہو رہی تھی. کس طرح سے خود کو مینٹین رکھا ہوا ہے اور وہ کس طرح سے اپنی لائف سٹائل کو مینٹین کر کے چل رہے ہیں ڈیفینیٹلی ساری چیزوں کو. سو اگر آپ ٹوٹلی اس کو کاپی کرتے ہیں تو وہ آپ اس طرح سے آپ کی لک انہینس تو نہیں ہوگی, آپ وہ چیز کاپی کر رہے ہیں. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں, اس میں سے کچھ چیزیں پک کر کے آپ کر سکتے ہیں کہ ہاں میں اس کو جو ہے اس طرح سے چینج کر لوں اپنی ڈریس میں, یا اس طرح سے ڈھال لوں. یہ نہیں کہ ٹوٹلی کاپی پیسٹ آپ اس پہ جائیں. کوشش کریں ویسے کاپی ہوئی, پورا کا پورا ڈریس ویسے کاپی ہو, پورے کی پوری تھیم اس طرح کی بنائی گئی, جویلری, ایون میک اپ, تمام چیزیں. ایسا ہوتا ہے, وہی بات ہے کہ بہت زیادہ کاپی کیا جاتا ہے. لیکن وہی آپ والی بات کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ تھوڑی سی اپنی سینس یوز کریں اور تھوڑا سا خود کو ریڈ کریں, اپنی پرسنالٹی کو ریڈ کریں, اور تھوڑا چینجز کوشش کریں, وہ ڈریسنگ کریں جو آپ پہ اچھی لگے. آپ ڈیزائنر کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی اس کے پاس کلائنٹ, کسٹمر جو بھی آ رہا ہے وہ اسے گائیڈ کرے. کیونکہ جتنا ہم جب سیلون پہ جاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ میرا فیس دیکھ لو, فیس اسٹرکچر دیکھ لو, آپ میرے فیچرز دیکھ لو, آپ کو بہتر پتہ ہے کہ مجھ پہ کیسا میک اپ یا کس طرح کے مجھ پہ جو ہے نا وہ میک اپ تھیم سوٹ کرے گی, تو آپ اس طرح کر لیں. یا اگر ہم نے بال کلر کروانے ہو تو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ میرا فیس کلر دیکھ لو, یا میرا فیس آپ شیپ دیکھ لو, اس کے مطابق آپ کر لو. تو اسی طرح لباس کا بھی ہے. ایک ڈیزائنر جو ہے وہ بہترین طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو سامنے آ رہی ہے خاتون, یہ میرڈ ہے, ان میرڈ ہے, بچی ہے, جاب کرتی ہے, یا کسی ایونٹ کے مطابق, تو اس کے پوری شخصیت کے مطابق وہ جج کر لیتی ہے کیسا کلر,
कैसा डिज़ाइन इसको फिटिंग में चाहिए, लूज़ में चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, लॉन्ग में चाहिए, यानी कि वो अच्छे से गाइड कर सकती है। सवाल मेरा ये है कि यहाँ पे मौसमी डिज़ाइनर बहुत हैं, ये तो है, आए दिन मार्केट में इतने ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं, इतने ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन रेप्लिका, कॉपी पेस्ट, रेप्लिकास भी, और उस तरह से वो गाइड नहीं करेंगे। अगर आप जब उनके पड़ा पास- नहीं है तो गाइड कैसे करेंगे भाई? उनके पास क्लाइंट्स आएंगे और उनके पास जो चीज़ होगी वो कहेंगे यही आपके लिए ठीक है, बड़ा आप ले सूट जाएं। करेगा बाजी, हाँ। आप इतना अच्छा लगेगा कि आप अपने आप को जो है ना वो पहचान नहीं पाएंगे। और ये उनके जो, और बाजी जो है वो सुन के वहाँ पे पिघल जाती है कि भाई ये तो सही कह रहा होगा, इसका तो काम है। खुद मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, एक वही बात है, नाम नहीं लूँगी, कि वो पता है क्या करते हैं अपनी चीज़ बेचने के लिए या अगले को कन्विंस करने के लिए, ये जो ड्रेस है ना, ये फ़लाँ सेलिब्रिटी आपने देखा होगा ना उसने पहना है, ये उसकी तरह ही है बिल्कुल, आप लेके जाएं, देखना कितनी अच्छी लुक आएगी। वो अगले को उस तरह से मोटिवेट करते हैं, उनका माइंड जो है वो चेंज करते हैं, हाँ जी, और उनको जो है कन्विंस कर लेते हैं कि आप यही ड्रेस लेके जाएं, ये तो बहुत अच्छी और ट्रेंड में भी है, कलर भी अच्छा है, कन्विंस किसी ना किसी तरह वो कर लेते हैं। क्या आजकल आपने देखा होगा कि इसका कितना ट्रेंड चल रहा है, लोग इतना इसको पसंद कर रहे हैं। और हमारे पास तो ये स्टॉक खत्म हो गया था, हमने फिर मंगवाया है या फिर रीस्टॉक किया, और कहेंगे ये बस लास्ट रह गया, आप जरूर इसको लेके जाएं, आखिरी पीस, ये आपकी किस्मत है, आखिरी पीस। है। ये टोटके जो हैं, ये जो मौसमी डिजाइनर हैं, ये वो कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगले के माइंड में डाल देंगे ये बस ये लास्ट पीस है, ये अगर आप चली गई तो ये भी नहीं आपको मिलना। अगला भी सोच लेता है कि पता नहीं शायद क्या है इस ड्रेस में, लास्ट है और मैं इसको ज़रूर लेके जाऊँ। तो ये कहना, ये डिज़ाइनर जो हैं, अब जो वाकई में जो डिज़ाइनर हैं, जो पढ़ के आए हुए हैं इस फील्ड को, जो समझ कर आए हुए हैं, जिनका एक पैशन है ये फील्ड, क्या उन लोगों के साथ ऐसे मौसमी डिज़ाइनर ज़्यादती नहीं कर रहे हैं? बहुत ज़्यादती है डेफिनेटली। अगले अपना जो है वो पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपकी एक गलत जो है वो गाइडेंस की वजह से अगले की पूरी पर्सनालिटी जो है वो डाउन हो रही है। ठीक है, आपको तो पैसे आपने तो कमाई करनी है ना, लेकिन उसका नुकसान अगले पे हो रहा है। नुकसान अगले का है कि अगला आपके दिए हुए कपड़े लेके जा रहा है, ठीक है, और वो उस पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, और उसकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ चंद पैसों के लिए। तो ये बड़ा एक ज़रूरी है कि आप जहाँ भी जिस भी डिज़ाइनर के पास जाएं, आप कोशिश करें कि आपको खुद भी नॉलेज हो और आपको ये भी पता हो कि जिस डिज़ाइनर के पास मैं जा रहा हूँ वो मुझे अच्छा गाइड करेगा। ये नहीं कि सिर्फ अपनी चीज़ बेचने के लिए कि नहीं आप ले जाएँ, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर भी अकल का जो है ना वो इस्तेमाल करना नाज़रीन बड़ा ज़रूरी है कि हम अगर किसी डिज़ाइनर के पास जा रहे हैं, बहुत सारे हमें डिस्काउंट लगा के ख़वातीन को अट्रैक्ट किया जाता है कि भाई 50% अप टू 70% यहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ, और हमारी ख़वातीन टूट पड़ती हैं उस ब्रांड पे। इस पर मज़ीद हम कहना ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद हम बात करते हैं कि आया कैसे हम पहचान करें कि ये वाकई ही डिज़ाइनर है, आपको प्रॉपर गाइड करेगा, और ये फेक बंदा है, बस अपना बिजनेस, अपने दुकान चमकाने के लिए यहाँ पे मौजूद है, आपकी शख्सियत से उसे कुछ लेना देना नहीं है। इस पर मज़ीद हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक है आपकी शख्सियत को खूबसूरत बनाने में, यानी कि आपने जो भी लिबास ज़ेब तन किया हुआ है वो कैसे पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी पर सूट कर रहा है, जच रहा है, आप उसमें अच्छे, हैंडसम, खूबसूरत, स्मार्ट लग रहे हैं, या फिर कुछ तब्दीली की हमें ज़रूरत है। इसी पे बात करें, कायनात हमारे साथ है। कायनात, मौसमी हम डिज़ाइनर्स की बात कर रहे थे, बात मैं ये करना चाह रही थी कि ये अब इंसान को अल्लाह पाक ने अकल दी हुई है, एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे हम जज कर सकते हैं, सही और गलत में पहचान तमीज़ हम कर सकते हैं। मौसमी डिज़ाइनर बहुत है, इसकी क्योंकि मेरा तो वास्ता पड़ता रहता है डिज़ाइनर से, ऐसे ऐसे डिज़ाइनर, ऐसे ऐसे लोग जिन्हें डिज़ाइनर का अलिफ बे जो है ना वो भी ना पता हो, डिज़ाइनर का उर्दू में मतलब भी शायद ना पता हो, वो लोग भी जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग में आए हुए अपने आप को डिज़ाइनर कहते हैं, कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। अब वो किसी को क्या गाइड करेंगे? तो ये सही और गलत में एक कस्टमर, एक क्लाइंट कैसे पहचान करे कि मैं एक डिज़ाइनर के पास जा रहा हूँ, मुझे अच्छी खासी अमाउंट पे करनी है, या मेरा इवेंट है तो मेरा इवेंट एक जो अच्छा डिज़ाइनर है वही सही बना सकता है, मुझे गाइड कर सकता है, ना कि जो मार्केट में फेक बैठा हुआ है। तो ये पता कैसे चलेगा, इसके पहचान कैसे हो? स्टार्ट लें अगर ब्राइडल जो है कलेक्शन से, तो देखें एक ब्राइड के लिए बहुत एक बड़ा दिन होता है और उसकी ड्रेस जो है वो बहुत मैटर करती है। तो अभी वही आप वाली बात है कि मौसमी डिज़ाइनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बड़े स्पेशल डे के लिए, तो कोशिश करें पहले रिसर्च करें, अच्छे डिज़ाइनर के पास जाएं और वहाँ जाएं जो आपको अच्छा गाइड करे। आपको सिर्फ 4 पैसे एक्स्ट्रा दे लें, लेकिन किसी नामवर डिज़ाइनर के पास चले आप एक स्पेशल डे के लिए शॉपिंग कर रहे हैं तो आप 4 पैसे एक्स्ट्रा लगा लें, लेकिन किसी अच्छे डिज़ाइनर के पास जाएं जो आपको अच्छा गाइड भी करे और एक अच्छी जो है कलेक्शन वो आपको प्रोवाइड करे। ठीक, अच्छा, यहाँ मैं पिछले दिनों मॉल इत्तेफाक हुआ, मेरा चक्कर लगा,
مختلف میں نے ڈیزائنرز کے آؤٹلیٹس جو ہے وہ میں نے وزٹ کی. ٹرسٹ می, میں فیملی کو کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارے ڈیزائنرز کو کیا ہو گیا, یعنی کہ کچھ سال پہلے کی اگر میں ان کا میں کمپیریزن کروں تو کچھ سال پہلے اتنی خوبصورت کلیکشن ہوتی تھی کہ بندہ, وہ کہتے ہیں کہ ہم خواتین کے تو ویسے ہی وہ آنکھیں بھرتی نہیں ہے, کہتے یہ بھی لے لے وہ بھی لے لے اور ڈھیر سارا اسٹاک اکٹھا کر لے. تو ایسے ہی وہ ان کے ڈیزائنز ہوا کرتے تھے کہ بندہ کہتا تھا کہ یہ کب آف لگائیں گے, تھوڑے سے ریزنیبل ہوں تو بندہ ڈھیر سارے یہاں سے جو ہے نا وہ خرید لے. لیکن اب وہی ڈیزائنر کہ میں نے ان کی پوری شاپ چھان ماری, کہتے ہیں ایک سنگل پیس کوئی اچھا لگ جائے آنکھ کو کہ یہ بڑا اچھا ڈریس ہے, یہ میں بائی کر لیتی ہوں, ایسا نہیں تھا. تو یہ ڈیزائنرز کیا وہی کہ ہم کاپی پیسٹ پہ آ گئے, یا ہماری جو کوالٹی ہے وہ بالکل گر گئی ہے, ہم نے وہ آؤٹ لیٹس اس کی وہ برانچز تو ہم نے ڈھیر ساری کھول لی لیکن کوالٹی ورک دینا ہم نے بند کر دیا. ایسے ہی ہے کیونکہ اسٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنا جو ہے نا مین چیز ہوتی ہے. کہ کافی آؤٹ لیٹس بنا لیتے ہیں, کافی برانڈز ایسی ہیں کہ آؤٹ لیٹس بنا لیتے ہیں لیکن نئے آرٹیکلس پہ کوئی ورک نہیں ہوتا. بالکل نہیں ہے وہ اور ایسے لے کے چل رہے. اور یہاں پہ آپ کی بات کٹ کر ایک اور چیز, ایسے میں نے ڈیزائنز دیکھے, یہاں پہ میں برائی نہیں کر رہی, ہمارے دیہات میں رہنے والے وہ بہت خوبصورت, ان کی اپنی پسند ایک سلیکشن ہوتی ہے, لیکن ہم اگر اس کو کمپیئر کریں گاؤں میں رہنے والے یا شہر میں رہنے والے تو دونوں کے ڈیزائن میں ڈفرینس ہوتا ہے تھوڑا, کافی زیادہ جو ہے نا وہ فرق ہمیں محسوس ہوتا ہے. تو اس وقت مجھے جو اسلام آباد کیپٹل جیسے شہر کے اندر جو مجھے ڈیزائن نظر آئے وہ ایسے آئے جیسے یہاں پہ کسی دیہات میں رہنے والے نے آ کے پرچیز کرنا ہو, نہ کہ اسلام آباد میں رہنے والا مقیم ہے اس میں. وہ اسی لیے کہ جو ہے لوگوں جتنے بھی ڈیزائنرز ہیں یا جتنی بھی برانڈز ہیں انہوں نے ابھی اپنا فوکس رکھا ہوا ہے کہ نئے نئے آؤٹ لیٹس اوپن کرنا, نہ کہ اپنی کوالٹی کو مینٹین رکھنا, نہ کہ اپنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنا. ریپلیکاز پہ بہت زیادہ ورک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے وہی بات آ گئی کہ پھر نام لینا پڑے گا, میں نام نہیں لوں گی لیکن میں نے کچھ ایسے کچھ ایسے برانڈس بھی دیکھے ہیں اور اسلام آباد میں میں نے دیکھے ہیں کہ اچھی جگہ پہ اچھے سیکٹرز میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی وہ ریپلیکاز سیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور کلائنٹس کو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا, بالکل بھی کلائنٹس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم لے کے جا رہے ہیں یہ ریپلیکا ہے, اوریجنل ہے, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے بھی اسکیم کیے جا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ریپلیکا ہے یا اوریجنل ہے, اور پرائز اوریجنل کی لے رہے ہیں. پرائز اوریجنل, جیسے آپ بات کری تھی کہ سیلز, اور خواتین جو ہیں انتظار میں ہوتی ہیں کہ کب جو ہے ڈسکاؤنٹ ڈیلز لگیں, ڈسکاؤنٹ آفرز. کافی برانڈس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی ڈیلز چلتی ہیں, کوئی ڈسکاؤنٹ آفرز ہوتے ہیں, بہت رش ہوتا ہے. اس بھگدڑ میں کلائنٹس بالکل نہیں دیکھتے کہ جو ہم لے کے جا رہے ہیں ریپلیکا ہے اوریجنل ہے, بس یہ دیکھیں گے بھائی اچھا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے, 70% آف ہے, تو بس وہ اٹھا لیں گے اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ ڈیفیکٹڈ ڈریسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کچھ نہ کچھ اتنی بیکار سٹچنگ, بالکل بیکار سٹچنگ, برانڈڈ کی جو برانڈز ہیں ان کی بات کر رہی ہوں, کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ ہوگا اس میں, کوئی نہ کوئی اس میں جو ہے. جیسے آپ فیکٹری آؤٹ لیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کافی چیزیں جو ہے ریپلیکاز بھی آتے ہیں اور کافی ڈیفیکٹڈ چیزیں جو ایک سائڈ پہ وہ سیل میں آ جاتی ہیں پھر, ٹھیک ہے. اور لوگ اسی میں خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں 50% ڈسکاؤنٹ 30% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے, لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ برانڈز آپ کے ساتھ اسکیم کر رہی ہے. ایگزیکٹلی, یہ بھائی سمجھ جاؤ. دیکھو آپ اچھے اچھے کپڑے پہنو, ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے ناظرین ہماری آڈینس اچھی لگے, یہ بھی ہم چاہتے ہیں, لیکن ہم آپ کو ساتھ ساتھ اویئر بھی کر رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کی دنیا میں رہتے ہیں, آپ کاپی پیسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ بڑے بڑے برانڈز پہ جانا چاہتے ہیں, آپ جائیں, لیکن آپ تھوڑا سا جو نا وہ عقل کا استعمال کریں, آنکھیں کھلی رکھیں کہ کہیں آپ ریپلیکا لے رہے ہیں یا اوریجنل برانڈ لے رہے ہیں, یا آپ کسی واقعی ایک اچھے برانڈ یا ایک اچھے ڈیزائنر سے اپنا ڈریس تیار کروا رہے ہیں, یا پھر کسی موسمی ڈیزائنر سے آپ کا جو ہے وہ پالا پڑ رہا ہے, تو یہ یقیناً آپ کو یہاں پہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. کتنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے ایک ڈیزائنر یہ جو بزنس ہے یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ثابت ہو سکتا ہے, بزنس کرنا بری بات نہیں ہے, آپ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مارکیٹ میں اس بزنس کا اسکوپ ہے. لیکن اگر خود آپ اپنے آپ کو ایز اے ڈیزائنر انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں تو کتنا ضروری ہے کہ پہلے ڈیزائنر کے بارے میں, ڈیزائننگ کے بارے میں, فیشن کے بارے میں کچھ پڑھا جائے. اسٹڈیز بھی بہت ضروری ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کو جب تک خود نالج نہیں ہوگی آپ کس طرح سے ورک کریں گے اور کس طرح اگلے کو گائیڈ کریں گے. جب تک آپ کے پاس خود زیرو نالج ہے کس طرح آپ اگلے کو گائیڈ کریں گے کہ یہ چیز آپ کے لیے بیٹر ہے یا نہیں ہے. سو آپ کا خود کوالیفائڈ ہونا, خود ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا کائنات, یہاں یہ بات ہے بالکل, آپ کسی بھی فیلڈ میں ایکسل کرنا ہے آپ کو پڑھنا ضروری ہوگا, آپ پہ پاس ریسرچ ہوگی, فیلڈ کو سمجھیں گے, آپ مارکیٹ کو جو آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے تو آپ اچھا بزنس کر سکتے ہیں. یہاں پہ پھر وہی بات, ہم نام نہیں لے سکتے کہ پچھلے دنوں ایوارڈ شو بھی ہوا تھا جس میں ہمارے پاکستان کے نامور ڈیزائنرز نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا,
ان کے ڈیزائنز دیکھ کر جو انہوں نے خود پہنا ہوا تھا اس پہ بھی تنقید ہم حیران تھے، حیران پریشان تھے، اور جو انہوں نے ڈیزائن متعارف کروائے وہ تو بالکل حیران پریشان کر دینے والے تھے. انسانی عقل وہاں پہ بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل خاموش ہو گئی تھی کہ یہ جو ڈیزائن متعارف کروائے جا رہے ہیں وی آر پاکستانی، وی آر مسلم. ہم تو اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم یہ لباس پہن کر ہم آڈینس میں جائیں، کسی محفل میں جائیں، فیملی کے ساتھ جائیں، ایون فرینڈس کولیگس کے ساتھ جائیں، ناممکن. تو یہ ڈیزائنرز آپ اپنے ہی کلچر کو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں ڈیزائنر سے ہٹ کے آپ پہلے اپنا کلچر ضرور دیکھیں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سو یہ چیزیں آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے. اور پھر آپ کا ورکنگ سٹائل یہ ہونا چاہیے کہ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، جس بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں، آپ اپنے کنٹری اور اپنا جو آپ کا ہے آپ کی سوسائٹی اس کو ریپرزینٹ کریں، اپنے کلچر کو. سو ایز اے ڈیزائنر یہ چیز بہت اپنے مائنڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایسے ڈریسز متعارف کروائیں جس میں ایک ایسٹرن ٹچ ضرور رہے. اور جیسے کہ آپ نے بات کی، آپ کا اپنا جو کلچر ہے وہ اس میں شو ہو کہ بھئی آپ پاکستانی ڈیزائنر ہو اور آپ مسلم ہو. بالکل، آپ نے ابھی جیسے ذکر کیا کہ ایک شو کی، ایک فنکشن کی، سو اس میں میں نے بھی وہ چیز دیکھی اور کافی سوشل میڈیا پہ وہ ایک تنقید کا نشانہ بنے. اور ایسے آئے دن کائنات آپ نے دیکھا ہوگا شو کے علاوہ بھی انفارچونیٹلی جن لوگوں کو لوگ کاپی کرتے ہیں، آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، جن ایکٹریسز کو یا جن ایکٹر کو یا جن ڈیزائنرز کو یا جن ماڈلز کو، ان کے جو آج کل جو انہوں نے لباس زیب تن کیا ہوا ہے وہ اپنے کلچر سے کہیں بھی میچ نہیں کرتا. بالکل تو وہ ایک جو ہمارے آج کے ینگسٹر یا یوتھ ہیں ان پہ اس کا کیا امپیکٹ، کیا اثر جا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی جیسے آگے بات کی ہے کہ لوگ بڑا پک کرتے ہیں نا چیزوں کو سوشل میڈیا پہ دیکھ کے، لوگ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان پہ ایک اچھا امپیکٹ تو نہیں جائے گا کہ آپ کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے اپنے کلچر کو جو ہے مولڈ فولڈ کر کے ان کو کیا دکھا رہے ہیں یا کیا سکھا رہے ہیں. ہماری جو یوتھ ہے وہ تو انہی چیزوں کو دیکھ کے جو ہے وہ سیکھتی ہے اور انہی چیزوں کو کاپی کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے. یا ویسٹ میں وہ ڈیزائنر ہوتے ہیں، ہم مانتے پھر چلتا بالکل کیا خوبصورت ڈیزائن جو ہے نا آپ نے کیا کریشن نکالی ہے. لیکن آپ کا وہ شوق کہ پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ یہاں پہ اپنے کلچر کو جو ہے نا وہ متعارف کروانا ہے. ایون کہ پاکستانی انڈسٹری کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جیسے آپ شوز کی بات کریں، اس کے علاوہ موویز کی بھی بات کریں اگر، یا انڈسٹری کی میں بات کروں تو کافی ڈیزائنرز ایسے ہیں جو بالکل ہمیں پھر سے رد و بدل ہو گئی ہے. بالکل رد و بدل ہو گئی ہے. لیکن ابھی جو ہے کچھ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کو پھر سے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرانے ڈیزائنز تھے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہ دیکھا آپ نے دوبارہ کناری والا وہ دوبارہ سے وہی ڈیزائن جو ہماری امیوں کے زمانے میں چلتے تھے ان کی ڈریسز میں، وہ چیز ہم وہ کام دیکھتے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہم وہ ڈریسز دیکھتے تھے، ہم کہتے ہیں کیا یہ ڈریسز ہیں، لیکن اب ہمیں وہ ڈریسز بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. اتنے مہنگے ملتے ہیں، بہت زیادہ. سلک کی بات کریں یا وہ جو ویلویٹ مخمل کا وہ کپڑا جو ہے سب سے جسے ہم کچھ سمجھتے نہیں تھے، اب وہ اتنا مہنگا ملتا ہے کہ انسان دنگ ہے. اور یہ گوٹا کناری کی آپ بات کر رہے ہیں، ایون کہ پتہ ہے برائڈز اپنے دوپٹوں پہ لگواتی ہیں، نارمل کیجول جو ہے فینسی ڈریسز پہ لگتا ہے. سو یہ ٹرینڈ بالکل ختم ہو گیا تھا، لیکن پھر سے اب وہ چیزیں جو ہیں ان کا رجحان سٹارٹ ہو گیا. یہ ٹسلز وغیرہ لگانا ہم اسے کتنا برا سمجھتے تھے کہ کیا عجیب لک آ رہی ہے. اتنی مہنگی، اتنے ایکسپینسو یہ چیزیں ہو چکی ہیں. تو یعنی اپنے کلچر کو ہمیں پروموٹ کرنے کی طرف آنا چاہیے. بالکل پروموٹ کرنا چاہیے. وہی بات جیسے پہلے جو ٹرینڈس تھے وہ آ تو رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں، ان کو لے کے آگے چلیں، نہ کہ ہم جو ہے ویسٹرن کلچر کو لے کے آگے ریپرزینٹ کریں. جیسے شوز ہیں یا پاکستانی انڈسٹری ہے، اس میں بھی ہم دیکھیں تو اس سے ڈیفینیٹلی آنے والی جو ہماری جنریشن ہے وہ ان چیزوں سے بہت دور ہو جائے گی، ہمارے کلچر سے بہت دور ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. اور یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو ہم جس شو کی بات کریں جو ہوا تھا اس کو دیکھ کے واقعی ہی ایک دفعہ ہم سب کی آنکھیں کھلی کہ ہم اپنی یوتھ کو ابھی تک ٹرولنگ چل رہی ہے کیا ایگزیکٹلی کہ ہم اپنی یوتھ کو کیا پیغام دے رہے ہیں. ہم ان کو جو ایک فیشن سینس یا ایک کلچر کے ساتھ ان کی جو محبت، ایک لگاؤ ہونا چاہیے، وہ ہم انہیں اس محبت لگاؤ سے کس طرف انہیں ڈائیورٹ جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. ڈیزائنرز کے لیے یا اگر کوئی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے، بینگ اے ڈیزائنر، اسے شوق ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ پیشن ہے اس کا، یا اس میں کلر سینس اس کی بہت اچھی ہے، وہ کلائنٹ یا کسٹمرز کو بہت اچھا ڈیل کر سکتا ہے، ان کی شخصیت کو اور خوبصورت بنا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا ٹپس یا کیا ایڈوائس ہوگی؟ اس میں سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں یہ ٹیلنٹ ہے تو ضرور اس کو لے کے آگے چلیں، لیکن
آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اس سے ارن کرنا ہے, آپ اس مائنڈ میں یہ بھی رکھیں کہ آپ نے لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہونا ہے, کس طرح سے ان کی پرسنالٹی کو نکھارنے میں. یہ چیز مائنڈ میں رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈریس جو ہے وہ سب سے پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں. دیکھتے انسان جج کرتا ہے کہ یہ کتنا, یہ نا اس کی ڈریس سے ہم لوگ آج کل جو ایک ہے یہ بالکل نارمل سی بات ہے کہ ہم ڈریس سے جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے کی شخصیت کیسی ہے, کس گاڑی سے اترا ہے اور اس نے کیسا لباس پہنا ہے, وہاں سے ہم جج کر لیں گے. ہاں جی بالکل. تو یہ مائنڈ میں ضرور رکھیں کہ آپ اگر اس فیلڈ میں آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہیں, ان کی شخصیت کو نکھارنے میں, نہ کہ صرف پیسہ کمانے میں یا ان کے ساتھ اسکیم کرنے میں. بچوں کے لیے, کیونکہ 1-1.5 منٹ ہے ہمارے پاس, جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کے لیے آپ ابھی کیسے کلر سجیسٹ کریں گی؟ کیا خدایا انہیں بچی ہی رہنے دے, ان کی معصومیت مت چھینے کہ شارپ کلر پہنا کے؟ بالکل ایسے ہی ہے. مدرس جو ہیں ان کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گی, جو جن کے چھوٹے بچے ہیں یا بچیاں ہیں, آپ کوشش کریں کہ ان کو لائٹر کلرز اور جو ہے سمرز میں کمفرٹیبل ڈریسز ہیں وہ پہنائیں, نہ کہ آپ دیکھا دیکھی بچوں کو بھی چمکیلے بھڑکتے اور اس طرح کی ڈریسز پہنا دیں جو ان کے لیے انکمفرٹیبل ہوں. تو ان کی معصومیت جو ہے ان سے مت چھینیں, وہ برقرار رہے. ٹھیک ہو گیا. پیغام کیا دیں گی ناظرین کو؟ ناظرین کو یہی پیغام دوں گی کہ خوش رہیں. جس طرح آپ لباس پہن کے آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت جو ہے کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں, آپ کوشش کریں کہ ایک انر سیٹسفیکشن یا انر کانفیڈنس بھی آپ میں ہونا چاہیے, تو پھر آپ ہر لباس میں اچھے لگیں گے. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ کائنات, وقت دیا آپ نے. یقینا ناظرین, اگر آپ اپنی شخصیت کو نکھارنا چاہتے ہیں, آپ خوش اخلاق دکھنا چاہتے ہیں, خوش لباس دکھنا چاہتے ہیں, تھوڑی سی محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی, آپ کو حرکت کرنی پڑے گی تو برکت آئے گی. لیکن اگر آپ بیٹھے بٹھائے کہیں گے کہ سب کوئی ڈیزائنر کر دے گا اور جو میں نے تو پیسے دینے ہیں, پیسے سے آپ کی شخصیت کبھی بھی نکھرے گی نہیں جب تک آپ خود اس میں انوالو نہیں ہوں گے, خود اپنی شخصیت کے مطابق چیزوں کو لے کر نہیں چلیں گے. ایون ہم ڈریسز کی بات کریں, میک اپ کی بات کریں, تو آپ کو اپنی خوبصورتی کا خیال جو ہے وہ خود رکھنا ہے. بریک کی جانے پڑنے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے. یہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اسکول, کالج, یونیورسٹی کی بات کریں, وہاں پہ گروپنگ ہوتی ہے, یونین کی ہم بات کریں, کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا کوئی گروپ بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا سیکٹری ہے, یہ جنرل سیکٹری ہے, یہ ہمارا صدر ہے, کہیں نہ کہیں یہ گروپنگ, یہ یونین سسٹم ہوتا ہے. آیا کیا اب بھی یہ رجحان ہے, یا اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں, یا ان لوگوں کا کام کیا اس یونین کا ہوتا ہے, ان کے رائٹس کیا ہوتے ہیں, یہ آج ہم جانیں کہ یقیناً انتہائی کہوں تو یہ دلچسپ ٹاپک بھی ہے, اہم بھی ہے اور سنجیدہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس پہ ان ڈیٹیل ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک, جیسے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں یونین کے حوالے سے. طلبہ کے جو ایک یونین, ایک گروپنگ ہوتی ہے, اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے کہ آیا یہ اس کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوتی ہے, اور کیا رائٹس ہوتے ہیں, کیا اس کی ویلیو ہے, اور اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا واقعی ہی یہ طلبہ کی یونین کی ضرورت محسوس ہوئی, یا طلبہ کے حق کے لیے آواز اٹھانا, یا اس کی اہمیت کو سمجھنا, یا جو بھی اسٹوڈنٹس کو پرابلم یا جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کے لیے یہ یونین جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے, یا اس کے کچھ اور بھی مقاصد ہیں. تو اسی پہ ہم بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمیں گیسٹ نے جوائن کیا جی, دلاور حسین ہمارے ساتھ. السلام علیکم دلاور, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. دلاور, پہلے ذرا ناظرین کی آسانی کے لیے ذرا ڈیفائن کر دیں کہ آیا یہ جو طلبہ یونین کی بات کرتے ہیں یہ تشکیل کیوں دی جاتی ہے, اس کا مقصد کیا, اور یہ ہوتی کیا ہے, کیا اس کے لیے کوئی جیسے ہم عام بات کرتے ہیں کہ ووٹنگ کا ہونا اور پھر ایک ٹیم سلیکٹ کی جاتی ہے, کچھ اس طرح سے اس کے ڈیفائن کر دیں. اچھا, اس سے پہلے بھی اگر تھوڑی سی میں چاہ رہا ہوں بات ہم کر لیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا رول جو ہے پاکستان کی تاریخ میں, ذرا اس پہ اگر بات کر لیں, پھر میں یہاں پہ بھی آتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں, جو پارٹیشن جب نہیں ہوئی تھی 1947 سے پہلے, پاکستان موومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں یا تحریک پاکستان کہتے ہیں, تو اس وقت طلبہ جو ہے ان کا بہت اہم کردار تھا. اسپیشلی اگر آپ دیکھیں 1935 کے جو الیکشنز ہوئے تھے, تو وہاں پہ جو مسلم لیگ تھی, آل انڈیا مسلم لیگ, اس نے اتنا کوئی اچھا پرفارم نہیں کیا تھا. لیکن جو سیکنڈ الیکشنز ہوتے ہیں 1946 میں, تو وہ ان کو اچھا خاصا مارجن جو ہے ملتا ہے اور بہت ساری سیٹس وہ جیت جاتے ہیں. ان میں جو سب سے زیادہ جو رول تھا وہ خواتین کا اور جو ہے اسٹوڈنٹ یونینز کا تھا, جس کا آپ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ جو اس وقت کے تھے. اور اس وقت ایک یونین جو پہلی بنائی گئی جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کی تھی, اس کا نام تھا آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشنز, جو 1936 میں بنائی گئی. اب انہوں نے کیا کردار ادا کیا, انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیغام تھا جناح صاحب کا,
وہ گھر گھر وہ انہوں نے پہنچایا, زبردست. جو پروپگیشن کی اس کی انہوں نے, جو ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ الیکشن کمپین کی. اسی طرح سے انہوں نے پھر جو ہے کچھ پمفلیٹس اور رسالے بھی نکالے, جس میں ایک بیداری کے نام سے بہت اہم جو رسالہ تھا, جس میں وہ پورا جو ان کا مینیفیسٹو آپ کہہ لیں. تو جو پاکستان کا بننا ہے, میں جو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ اس میں بہت زیادہ اہم کردار ہے. اس میں خواتین بھی تھی, مطلب اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ایک کو مردوں یا بوائز کی الگ کے تھی, اور خواتین جو لڑکیوں کی جو ہے وہ الگ سے تھی. تو وہ لڑکیاں بھی کوئی پیچھے نہیں تھی, ان کا بھی بہت اہم کردار تھا. زبردست. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ پری پارٹیشن سے پہلے, پاکستان بننے سے پہلے کا یہ ایک جو تھوڑا کانٹیکس ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے اس سوال کے اوپر کہ یہ اسٹوڈنٹ یونینز کا جو اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. پاکستان کے کانٹیکس میں ہم رہیں گے, ظاہر پوری دنیا میں یہ ہوتے ہیں, کینیڈا میں بھی ہے, یو کے, ہر جگہ پہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے اسٹوڈنٹ فیڈریشنز ہوتی ہیں یا یونینز ہوتی ہیں یا ایسوسیشنز آپ ان کو کہہ لیں. جیسے ابھی میں اسکاٹ لینڈ میں اپنی پی ایچ ڈی کے سلسلے میں تھا, تو وہاں پہ یونیورسٹی آف ایڈنبرا جو ہے اس کی اپنی ایک ایسوسیشن ہے. تو ہر اسٹوڈنٹ جو جی بالکل اسی طرح, اور وہاں پہ اسپیشلی جو ان کے کانسٹیٹیوشنز ہیں تو ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہے, اور اس کے اندر ان کی وہ ریگولیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر جو ہے اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں وہ 1947 کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایک سب سے اہم جو اسٹوڈنٹ یونین تھی اس کا نام تھا NSF, نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے. یہ تھوڑا لیفٹ کی طرف ان کا ٹلٹ تھا, کیونکہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ رائٹ ونگ کی ایک پارٹی تھی, تو اس سے جو آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا ڈس ایگری کرتے تھے اسٹوڈنٹ جو تھے سیکشن تھا, وہ انہوں نے آل انڈیا نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے وہ بنائی. اچھا, ان کا بہت اہم کردار جو ہے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا, وہ جو مارشل لا لگایا جنرل ضیاء الحق جو ہیں 1977 میں, تو اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے من جو ہے ایوب خان جو ہے انہیں جو مارشل لا لگایا 1958 میں, تو اس پورا جو انہوں نے ایک موومنٹ چلائی جو ریسٹوریشن آف دی ڈیموکریسی آپ کہا جا سکتا ہے. تو 1969 میں جو ریزائن کیا ایوب خان نے, تو وہ اس میں ون آف دا مین فیکٹرز جو تھا وہ یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ یونین جو تھی ان وہ پیش تھی. پھر ذوالفقار علی بھٹو اور یہ لوگ بھی آئے. تو اسٹرکچر پہ جب آپ بات کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سالانہ الیکشنز ہوتے ہیں, ہر مطلب آپ کالج کہہ لیں, یونیورسٹی کہہ لیں, انسٹیٹیوٹ کا, اور اس میں ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اور تقریباً 6 سے لے کے 11 تک ایک کمیٹی ہوتی ہے, اس کو آپ ورکنگ کمیٹی کہہ لیں یا پھر اسٹینڈنگ کمیٹی بھی, کچھ ڈفرینٹ جو ٹرمز یوز کی جاتی ہیں. تو اس کے بھی الیکشنز ہوتے ہیں, اس میں ایک ٹریجر ہوتا ہے, پھر جنرل سیکرٹری ہوتا ہے. تو یہ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, پورے سال کے لیے ایک کیبنٹ ہوتی ہے جو اس کو پھر چلاتی ہے. اچھا جناب, اس یونین کا کام کیا ہوتا ہے, یا اس کے ذمہ کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو اس نے, کیا فرائض ہیں جو اس نے سر انجام دینے ہوتے ہیں؟ اچھا, اس میں اگین جو ہے نا یہ کوئی یونیورسل وہ نہیں ہے کہ پورے پاکستان کی جتنی اسٹوڈنٹ یونینز ہیں, فار سپوز کراچی یونیورسٹی کی ہے یا پھر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی ہے, تو ان کا سب کا ایک ہی رول ہوگا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اوور آل تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ویلفیئر, اسپیشلی جو ہے ان کے رائٹس, ایکیڈیمک رائٹس کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں, جیسے فیسز کا ایشو ہو گیا, یا پھر انفراسٹرکچر کا کوئی ایشوز ہیں, ہاسٹل میں ان کے مسائل ہیں, یا پھر جو ہے کریکولم کی چیزیں ہیں, تو اس کے اوپر بات کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ایک لیڈرشپ کی نرسری اس کو سمجھا جاتا ہے, کہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ, بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں ہمارے ابھی بھی پالیٹکس کے اندر ہیں, میں ان کے نام بھی لے سکتا ہوں, جیسے جماعت اسلامی کے بہت سارے لیڈرز ہیں, PMLN میں آج کل ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, جو پہلے اسٹوڈنٹ لیڈرز ہی ہوا کرتے تھے, اور وہ آج کل نیشنل لیول کے جو پالیٹیشنز ہیں. تو مطلب کہنے کا ہے کہ ایک نرسری بھی ہوتی تھی, کہ وہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کی ٹریننگ ہوتی تھی, وہ آہستہ آہستہ جو ہے پھر اوپر آتے تھے. تو مین جو ان کا کام ہے, جو آپ کا سوال ہے, وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ویلفیئر اور ان کے ایکیڈیمک رائٹس کی پروٹیکشن کرنا. لیکن وہ تھوڑا کم زیادہ ہو سکتا ہے کہ کسی یونین جو ہے مطلب قائد اعظم یونیورسٹی ہے, اس کا تھوڑا سا چیزیں جو ہے مختلف ہوں, اسٹرکچر مختلف ہو, اور پشاور یونیورسٹی والوں کو الگ سے ہو, لیکن اوور آل جو ہے اسٹوڈنٹ کی ویلفیئر جو ہے یہ ان کا مین مقصد. ٹھیک ہو گیا. تو کیا جس طرح سے ان کی ڈیوٹیز ہیں, ان کے جو فرائض ہیں جو اس طرح انجام دے رہے, کیا اب بھی پاکستان کی ہم بات کریں تو یہ اسٹوڈنٹس کی, یہ جو طلبہ کی یونین ہے, اسی طرح سے کام کر رہی ہے, یا اس طرح سے الیکشنز ہو رہے ہیں, سلیکٹ کیا جا رہا ہے, یا یعنی کہ ان کی بحالی اسی طرح سے قائم ہے؟ نہیں, 1947 سے آن ورڈ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو اسٹوڈنٹ یونینز تھیں اور بڑی ایکٹیو اس میں رول پلے کر رہی تھی, جس کا میں نے ایک نام بھی لیا NSF, اور اس کے ساتھ ہی ایک اسی کا ایک سیکشن تھا, مطلب کچھ اسٹوڈنٹس اس کے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں, تو انہوں نے ایک اور فیڈریشن بنایا جس کا کہتے ہیں DSF, ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن. تو وہ بہت ایکٹیو رول پلے کر لیتے. ہوا کیا کہ جب جنرل ضیاء نے جو مارشل لا لگایا
تو اس وقت آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل پارٹیز بھی انہوں نے بین کر دی, ساری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھی وہ بھی بین کر دی. اسی کے اندر جب 1983 میں الیکشنز ہوئے, جو اسٹوڈنٹ یونینز کے ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ وہ جو NSF اور DSF میں نے 2 نام لیے ہیں, ان کے جو آپ کہہ لیں کہ سپورٹ بیک بائی جو یہ 2 سیکشن تھے, وہ اسٹوڈنٹ لیڈرز جو تھے وہ موسٹلی ہر یونیورسٹی کے اندر جیت رہے تھے. اب ضیاء کو یہ جو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تو میرے انٹائر گروپ ہے, اس جو ضیاء صاحب کو سپورٹ کر رہی تھی وہ ایک فیڈریشن تھی یا یونین تھی جس کو جمعیت طلبہ اسلام جماعت اسلامی کا جو ایک ونگ ہے وہ کر رہے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ سرے سے جو ہے نا یہ جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ان کو بین کیا جائے, کہ کل کو پھر کیا ہوگا کہ جیسے ایوب خان کے ساتھ ہوا کہ اس کے خلاف موومنٹ چلائے گی, میرے خلاف بھی ہوگی, اور پھر جو ہے ایونچولی مجھے کوئی پریشر نہ ہو انٹرنیشنلی. تو اس نے 1984 میں جو ہے اس کو اسٹوڈنٹ یونینز کو فلی طور پہ بین کر دیا, اور اس کے بعد کوئی ایسا الیکشنز نہیں ہوئے. اچھا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ اس کی بحالی ضروری ہے؟ دیکھیں اسٹوڈنٹ یونینز جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ یہاں پہ سب سے اہم جو بات ہے آج کل یہ ہماری جو سیاست ہے اس میں آپ دیکھ لیں 2-3 فیکٹرز اہم ہیں کہ آپ کا ایک فیملی کا بیک گراؤنڈ, کہ جی آپ کسی لینڈ لارڈ کے بیٹے ہیں یا پھر آپ کسی کہ انڈسٹریلسٹ کے بیٹے ہیں, یا پھر آپ کی فیملی کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلے سیاست کے اندر ہیں, تو تب آپ سیاست میں آ سکتے ہیں. لیکن جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں وہ ایک ایسی اپرچونٹی آپ کو دیتے ہیں یا پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ جہاں پہ عام ایک کسان کا بیٹا ہے, ایک مزدور کا بیٹا ہے, کسی دیہات سے آیا ہے, کسی بھی کونے سے آیا, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو میرٹ کے اوپر جب اس کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ کیا آئے گا کہ اس کے اوپر پریزیڈنٹ بنے گا, آہستہ آہستہ جو ہے وہ اوپر آ سکتا ہے. بہت سارے میں نام لے سکتا ہوں یہاں پہ جو ہے ابھی بھی اسٹل جو ہماری پالیٹکس کے اندر ہے وہ ایک ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, لیکن ابھی وہ نیشنل لیول پہ وہ اس کو وہ کر رہے ہیں. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ عام بندے کی جو پالیٹکس کے اندر پارٹیسپیشن ہے یا عام جو ایک اسٹوڈنٹ کی جو چاہتا ہے کہ ملک کے لیے میں کچھ کروں یا پھر اس کے اندر پارٹیسپیٹ کروں, تو اس کے لیے ایک اہم وہ ذریعہ ہے. ادروائز تو ہماری سیاسی جو آج کل جو آپ کہہ لیں ایک اورا بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ ڈائنیسٹک پالیٹکس جو ہے وہ ہے, یا پھر اس کے ساتھ جو آپ کا جو وہی جو سوشو اکنامک اسٹیٹس ہے دیٹ میٹرز. ٹھیک, یعنی کہ اگر وہ ان فیوچر وہ سیاست میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک اچھی پریکٹس ہو سکتی ہے کہ وہ اس یونین کا حصہ بن کے ان تمام تر اپنے جو فرائض ہیں یا دوسروں کے حقوق کے لیے جو کام کرنا یا ان کی ہیلپ کرنا, اس سے اس کو ایک پریکٹس یا ایک ٹریننگ مل سکتی ہے. اس میں میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز مینشن کروں گا, آپ نے کبھی اگر اس کو فالو کیا ہو نا, جو پاکستان ملٹری ہے اکیڈمی یا جو خاص کر کے آرمی کے جو ملٹری آفیسرز ہوتے ہیں, ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے یہ ڈائریکٹلی آپ کو پتہ ہے 2nd لیفٹیننٹ اور پھر 17 میں کیپٹن بن جاتے ہیں. لیکن جب یہ بن کے کیپٹن اس کو بعد میں ان کو بھیجا جاتا ہے اپنے اپنے یونٹس کے, تو ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے نا پریکٹیکل ٹریننگ جس کو کہتے ہیں, تو وہ ایک اس کو کہہ لیں کہ ایک اردلی یا ایک سپاہی جو ہے نا, حالانکہ وہ کیپٹن ہوتا ہے 17 کا, پہلے وہاں سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے گن مین کی وہ کریں گے, پھر آپ ان کے ساتھ وہ بیرکس میں رہیں گے. مطلب سارا مقصد جو میں سمجھانے کا مثال کا یہ ہے کہ وہ آپ کا ایکسپیرینس ہو کہ بھائی وہ جو عام سپاہی ہے وہ کیسے کام کرتا ہے, اس کا ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہے, اور ایک آفیسر کیسے کرتا ہے. اس کو میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بندہ اسٹوڈنٹ بچہ آئے گا نا, وہ پوری اس کی ایک نرسری کے اندر اس کی گرومنگ ہوگی, وہ اسٹوڈنٹ کے ایشوز کی بات کرے گا, پھر نیشنل لیول پہ اس کو لیڈ کرے گا. اور ایک ہوتے ہیں پیرا شوٹرز, کہ کوئی جو ہے وہ امریکہ سے آ گیا, کوئی کسی کو IMF نے بھیج دیا, کوئی جو ہے وہی اس طرح سے نا, تو وہ پھر اس کا آپ کو فرق نظر آئے گا. میں ابھی مطلب میں اس کی بات نہیں کرتا جو امپورٹڈ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اس سے ڈس ایگری کر لیں. یہ جو خواجہ سعد رفیق ہیں PMLN کے, یہ اسٹوڈنٹ یونین سے آئے ہیں. پھر اسی طرح جہانگیر بدر جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ اسٹوڈنٹ یونین سے آئے تھے, پیپلز پارٹی کے تھے. یہ آپ کے جو جماعت اسلامی ہے یہاں پہ ان کے جو ابھی وہ تھے حسین احمد, قاضی حسین احمد, یہ اسٹوڈنٹ یونین سے آئے ہیں. اس طرح سے یہ سارے لوگ جو ہیں اور ان کا آپ دیکھ لیں ان کا اورا آپ کو نظر آئے گا, جو وہ ایسے لوگ جن کے ابھی میں دوسری وہ اسٹریم جو نام نہیں لوں گا, کہ جو بس کل ان کا باپ تھا یا بیٹا تھا وہ انڈسٹریلسٹ ہے اور وہ کل اس نے الیکشن لڑے, 2-4 کروڑ روپیہ لگایا اور وہ الیکشن میں آ گیا, تو آپ کو ان کا اورا نظر آئے گا. آپ اس کی آئیڈیالوجی سے آپ اس کی آئیڈیالوجی سے آپ وہ کر سکتے ہیں, ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس کی پرسنالٹی کے اندر جو پالیٹکس ہے یا طریقہ ہے بات کرنے کا, ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کا, وہ فرق نظر آئے گا. ٹھیک. اچھا ذرا کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو طلبہ یونین پہ جو پابندیاں لگیں کہ آپ اس کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے, وجوہات تو یقیناً کافی ساری, اس میں آپ نے کچھ بیان بھی کی, تو کیا ان پابندیوں کو ہٹایا جا سکتا ہے, یہ پاسبل ہوگا یا بیان ہی رہے گی یہ؟
اس کو ہٹایا ضرور جا سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے تو بات یہ کرنی چاہیے کہ اس کو پابندی لگائی کیوں گئی تو ایک تو وہ میں نے ضیاء والا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو تھوڑا فیئر تھا کہ میرے اگینسٹ جو موومنٹ نہ چلے. دوسری بات یہ تھی، یہ کسی حد تک بات ٹھیک ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو یونینز تھیں، یہ کیا ہوا کہ جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے ان کو ایکسپلائٹ کرنا اور یوز کرنا شروع کر دیا. فار سپوز جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے اپنے ونگز بنائے اور ان کو اسپانسر کرنا شروع کیا کہ جو ایک اسٹوڈنٹ یونین کا کام ہے کہ وہ ایکیڈیمک رائٹس کی بات کرے، وہ اب ایک سیاسی جماعت کا اعلیٰ کار بن گئی ہے اور اس کو اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے، اس کو پروٹیسٹ بھی کروائے جا رہے ہیں، پھر یونیورسٹی کو بند بھی کروایا جا رہا ہے، مس یوز ہو رہا ہے. تو ایک وہ بھی تھا کہ جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں وہ ہائی جیک ہو گئی بائی دی پولیٹیکل پارٹیز جو ڈفرینٹ جو تھی، تو وہ پھر کلیشز بھی شروع ہو گئے. تو ایک ریزن یہ تھی بین ہونے کی، ایک تو وہ ضیاء والا، دوسرا یہ، اور تیسری بات وہی تھی کہ جو اسپانسرشپ تھی نا پولیٹیکل پارٹیز کی، اس کی وجہ سے کچھ ایسے انہوں نے اپنے جو لیڈرز تھے، اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے، وہ اس کے اندر گھسا دیے ان کی آپ کہہ لیں کہ جماعتوں کے اندر یا لائنس کے اندر، کہ وہ پھر اس طرح سے جان بوجھ کے ایسے کلیشز ہوتے تھے. تو وہ ایک ریزن بھی پرووائڈ کی گئی کوئی جس وجہ سے یہ بین ہوئی. اب آ سکتے ہیں کہ اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ریوائیو کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. سندھ جو ہے گورنمنٹ جو ہے لاسٹ 2022 میں انہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم جو ہے ایک اسٹوڈنٹ یونین کا ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا ہے اور وہاں سے انہوں نے بین جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. اسی طرح سے جسٹس فائز عیسیٰ جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے ریسنٹلی جو ہے 2023 دسمبر میں قائد اعظم یونیورسٹی کو وزٹ کیا، کیونکہ وہ سنڈیکیٹ کے ممبر بھی ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے یہاں سے بین اس کو ختم کرے اور یہاں پہ الیکشنز ہوں. اور اسی طرح سے جو سینٹ آف پاکستان ہے انہوں نے بھی 2023 میں جو ایک ریزولوشن پاس کی اور اس میں کہا گیا کہ اس کو اسٹوڈنٹ کی جو بین ہے اس کو ختم کیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک جو میں نے آپ کو سندھ کی ایک ایگزامپل دی، وہاں پہ لیجسلیشن ہے، کہیں پہ اور لیجسلیشن ابھی تک نہیں ہے. یہ باتیں ہیں، وہاں پہ بھی کوئی الیکشن نہیں ہوا. باتوں کے لحاظ سے تو ہم بڑی بڑی باتیں بالکل بہت جگہوں پہ ہمیں دکھائی الیکشن ابھی کہیں پہ بھی نہیں ہوئے. ایون وہ 7 وائس چانسلر جو ہیں وہ پہنچ گئے جناب اس وقت کی گورنمنٹ کے پاس کہ جی ہمارے پاس یہ ایشوز ہیں، ہمارے پاس یہ مسائل ہیں، ہم الیکشن نہیں کروا سکے. ایز پر رول اور ایز پر جو ایکٹ ہے نا سندھ یونین کا جو ہے اسٹوڈنٹ یونینز کا، کہ ہر سال میں آپ نے الیکشن کروانا مینڈیٹری ہے اور اس میں یہ ہے الیکشن کروانا مینڈیٹری ہے. پھر اسی طرح سے ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ ان کے سینٹ بنے ہوتے ہیں یا سنڈیکیٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے، اس میں اس ایز پر دا ایکٹ جو ہے ایک اسٹوڈنٹ ممبر ہونا ضروری ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے اندر وہ اسٹوڈنٹس کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرے کہ وہ اس کو مس یوز نہ کیا جا سکے. پھر اسی طرح سے خواتین جو ہے، لڑکیاں بھی تو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، ان کے لیے ہراسمنٹ کی کمیٹی ہے اس ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی کو ہراس کرتا ہے، کوئی ٹیچر کرتا ہے، کوئی اس کا کلیگ اسٹوڈنٹ کرتا ہے یا ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، تو وہ اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ہراسمنٹ کمیٹی کے اندر وہ اس کو اٹھایا جا سکتا ہے. تو وہ بڑا اچھا ایکٹ ہے، لا تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو میرے خیال میں اس کو ریوائیو کرنا تو بہت ضروری ہے کہ جیسے بہت ساری یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جس طرح سے ون سائیڈڈ جو ہے اپنے فیصلے کرتی ہے اور اسٹوڈنٹ کی کوئی بات نہیں سنی جاتی. اسپیشلی جو ہے آپ فیسز کے حوالے سے آپ دیکھ لیں آج کل کے جو حالات ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز میں آپ دیکھ لیں یا سرکاری یونیورسٹیز میں بھی آج کل تو عام بندے کے لیے جو ایجوکیشن ہے وہ بہت جو ہے مشکل کام ہو گئے. تو وہاں پہ ان کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے اور اس کو کرنا ضروری ہے. ٹھیک. تو کیا جب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے پابندیاں ہیں تو اس کو ہم دوبارہ سے اوپن کر سکتے ہیں، تو کچھ خدشات بھی شاید بیچ میں آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. بریک لینی ہے، بریک کے بعد ان ڈیٹیل بتائیے گا کہ اگر ہم طلبہ یونین کی بات کریں جس پہ پابندیاں عائد کر دی گئی، اگر ہم ان پابندیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بحالی ہو جاتی ہے، تو آیا خدشات کون سے آ سکتے ہیں یا کچھ ایسے سچویشن جس کے بنا پہ جو طلبہ یونین کی بحالی ہے وہ ممکن یا عمل میں نہیں لائی جا رہی؟ اس میں مزید ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے ہمارے طلبہ سے ریلیٹڈ. طلبہ یونین آپ نے سنا ہوگا، مختلف آپ نے ٹی وی ڈراماز یا موویز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کی یونین ہوتی ہے، ان کا کیا ان کا کام ہوتا ہے، کیا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، کس طرح سے وہ باقی اسٹوڈنٹس کے جو رائٹس ہیں، جو حقوق، اس پہ بات کرتے ہیں اور کس طرح کی اس کی اہمیت کو ہم مزید سمجھ سکتے ہیں، اسی پہ بات کریں. دلاور ہمارے ساتھ ہیں. دلاور، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اس کی بحالی جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے، یعنی کہ ناممکن چیز نہیں ہے اور کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو سب کچھ پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن کچھ خدشات کا ہم ذکر کرنے جا رہے تھے کہ اگر اس کی بحالی عمل میں لائی جاتی ہے تو کیا خدشات ہیں یا کن لوگوں کا ڈر ہے؟ حکومتی سطح پہ حکومت کو کوئی ڈر یا کچھ خدشات ہیں، یا اگر کہیں اور دیکھا جائے تو ایشوز آ رہے ہیں؟
देखें, इसमें मेरे ख्याल में कोई दो राय होने नहीं चाहिए। सबसे पहले तो इनका जो आर्टिकल 17 है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की, और उसमें बात ये है कि कोई भी जो पाकिस्तानी शहरी है वो किसी भी सियासी जमात का हिस्सा भी बन सकता है, और किसी सियासी जमात मतलब खुद से वो सियासी जमात भी बना सकता है और यूनियन भी। तो अगर कोई इसके स्टूडेंट यूनियंस को अलाउ नहीं करता तो ये आइन की सबसे पहले तो वायलेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का। अब बात करते हैं खदशात की। तो सबसे पहली जो बात है वो मेरे ख्याल में जो है सियासी जमातों को उस तरह से खदशा है या नहीं है, लेकिन जो स्टेट हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, स्टेट के अंदर आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी आती है, आपके प्रेशर ग्रुप्स भी आते हैं, और इसी तरह से आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत डिफरेंट जो आपके प्रेशर ग्रुप्स हैं वो आते हैं। तो जैसे मैंने बात की कि दो स्ट्रीम्स हैं आपकी सियासतदानों की, एक वो हैं जो उसी तरह से जो ग्रास रूट लेवल से मेहनत करके आए, और एक वो लोग हैं जो जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड तो नहीं था लेकिन उनका जो है कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट हुई और वो उनका वो पैसा आ गया काम, या पे उनका जो एक सोशो इकनॉमिक स्टेटस है उस वजह से। तो वो ये नहीं चाहते कि दोबारा से स्टूडेंट यूनियंस अगर रिवाइव हो जाएंगी तो वो जो उनका जो एक आप कह लें हेजमनी है या स्टेटस को है तो उसको फिर चैलेंज किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट जो हैं यूनियंस हैं अगर वो उनको रिवाइव कर दिया जाए तो फिर क्या होगा कि वो स्टूडेंट्स जो है वो अपने हक की बात भी करेंगे, वो राइट्स की बात भी करेंगे, वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको भी खदशात हैं। बात करें वो यूनियन के साथ या विदाउट यूनियन भी आवाज़ तो उठाते हैं, बात तो करते हैं अपने राइट्स की। नहीं, उसमें फ़र्क है, उसमें फ़र्क ये है कि अगर लॉ नहीं ना होगा, मतलब अब देखें एक होता है लॉ कानून, एक तो बात हम कर रहे हैं ना, एक होता है लॉ है कि आप इसकी वायलेशन करेंगे तो इसकी ये पनिशमेंट होगी। तो जब तक वो लॉ नहीं होगा, पनिशमेंट नहीं होगी, तो फिर आपके स्टूडेंट यूनियंस जो हैं वो भले बात करती रहें लेकिन वो उस तरह से उनकी सुनवाई भी नहीं होगी, और उसके ऊपर कोई वायलेशन के ऊपर उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी या कोई भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है उसकी बात नहीं मान रहा, सियासतदान है या स्टेट है, तो उनको कोई उसके ऊपर पनिशमेंट या उसके ऊपर कोई वो कदगन भी नहीं लगेगी। लेकिन जब वो बाकायदा से एक्ट होगा, उसकी लेजिस्लेशन होगी, तो फिर वो कल को जो है कहीं कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं या उसके ऊपर बात भी हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है कि पहले वो बैन हटे और उसके ऊपर बाकायदा से इलेक्शंस हों और फिर मेरिट पे जो उनकी कैबिनेट आए और फिर उसके ऊपर वो बात करें। तो अगर उसकी कोई वायलेशन होती है तो फिर क्या हो कि तब उसके ऊपर किसी को वो उसका पनिशमेंट या जो भी उसका है वो हो सके कि जी इसकी जो जी। तो क्या कुछ ये जो हम बात करते हैं यूथ हमारी बहुत जल्दी जज्बाती हो जाती है, तो इस यूनियन को बहाल ना करने के पीछे क्या कोई ये रीज़न भी हो सकते हैं कि ये मनफी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, जज्बाती हो जाएंगे? देखें, इसकी पूरी एक तारीख़ है यहाँ पे। इसी सिर्फ हमारे मुल्क का नहीं है, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि पूरी दुनिया के अंदर जो है स्टूडेंट यूनियंस होती हैं और एसोसिएशंस होती हैं, और जज्बात वाली बात बिल्कुल ठीक है कि ये कुछ एज ऐसी होती है वो उसमें हो सकता है। लेकिन आप देख लें कि जो मैंने पहले पाकिस्तान के रेफरेंस से जब हम बात कर रहे थे तो स्टूडेंट यूनियंस जब ये पूरी एक स्ट्रगल कर रही थी और मूवमेंट चला रही थी अपने राइट्स की भी और इसी तरह से डेमोक्रेसी के लिए भी, तो कोई वायलेशन या उस तरह से आप स्टेट जो है जब आप उसको आप कहते हैं एक एक्शन का रिएक्शन होता है कि आपने जो है उनके ऊपर जब आप पुलिस गर्दी करेंगे या उनके राइट्स की बात जो उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो रिएक्शन भी आएगा। वो ज़ाहिर है वो उनका वो एज भी ऐसे होती है, वो फिर एक मोब टाइप। लेकिन आप तारीख़ देख लें पूरी जो है ना, जब से ज़िया के दौर से पहले तो एक पीसफुल तरीके से मूवमेंट्स चली हैं और उन्होंने अपनी जो है जमहूरियत के लिए और इसी तरह से अपने राइट्स के लिए उन्होंने बात की है। तो ये थोड़ा सा मकसद ये है कि फ़र्क है कि आप जब उनको चैनलाइज करेंगे तो मेरा ख्याल में उसमें बहुत सारी चीज़ें ये हो सकती हैं। फॉर सपोज ये हम कहते हैं कि जी इससे क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और इसी तरह से मारपीट होती है, तो आप उसके लिए इंडिया के अंदर आप देख लें। इंडिया के अंदर एक लास्ट टाइम ये मेरा ख्याल में 2023 में अभी रिसेंटली उनकी एक कमेटी बनी थी स्टूडेंट यूनियंस के हवाले से कि ये जो झगड़े होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस दी। उनमें से एक रिकमेंडेशन ये थी कि आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स बनाएं बाकायदा से कि ये स्टूडेंट यूनियंस जो है फॉर सपोज कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की है, इसके ये इलेक्शंस होंगे और इनको ये डिसिप्लिन जो है ये इसका हिस्सा होगा और इसको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है उसके ऊपर उनको टर्मिनेट भी किया जाएगा, उनकी जो है उनके अगेंस्ट भी एक्शन भी लिया जाएगा। तो वो उसके लिए एक ये हाल है। इसका ये हाल नहीं है कि आप उसको कुल्ली तौर पर उसको जो है बैन कर दें या ख़त्म कर दें। उसके लिए रेगुलेशंस बनाएं और बाकायदा से उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी हो। जो है ये कुछ सोल्यूशन नहीं बिल्कुल ये मतलब हम कह लें कि हम बस भाग
بھاگ رہے ہیں سچویشن سے, آسانی ہمیں ملی ہوئی کہ بس بین کر دیں, بالکل, بجائے ہم اس پہ کام کریں, اس میں جو بھی ہمیں خامیے یا جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کنٹرول کرنے کی یا لاز کی ہم بات کریں یا اسٹوڈنٹس کو ہم اویئر کریں, بجائے یہ کام کرنے کے ہمیں آسان حل مل گیا بس بین کر دیں. بالکل. ابھی دیکھیں قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے, میں خود یہاں وہاں کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں, وہاں پہ بھی پڑھاتا بھی ہوں, تو وہاں پہ کونسلز ہیں. اچھا, وہ ایز سچ جو ہے نا اس کو آپ اسٹوڈنٹ یونین نہیں کہتے. وہ کونسل سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ٹائپ آف جو ہے نا آپ ریجنل یا ایتھنک وہ ایک آپ کی یونینز ہیں یا گروپس ہیں, جیسے پشتون کونسل ہے, سندھی کونسل ہے, بلوچ کونسل ہے. اب ان میں بعض دفعہ کچھ ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں آپس میں کچھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, لیکن ان کی بڑی پازیٹیو بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کے کلچرل, اب میں پنجاب سے ہوں خود, مجھے تھوڑا بہت جو ہے پشتو جو ہے ہیلو ہائی کرنا اس میں آتا ہے, مجھے پشتو کلچر کا پتہ ہے, پشتون کلچر کا, بلوچی, سندھی, جی بی کا, ہر چیز کا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بڑی پازیٹیو چیزیں آپ کی ہوتی ہیں, آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں. اس طرح سے اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, آپ پورے یقین کیجئے کہ ہماری ایک وہ الومنائے کا ایک گروپ بنا ہوا ہے کہ آپ جی بی کے کسی کونے کے اوپر, کوئٹہ, کہیں بلوچستان میں مجھے کوئی کام پڑے, میں ایک جسٹ میسج کروں گا, اور وہ اسی وجہ سے وہ جو میں کونسلز کی بات کر رہا ہوں کہ وہ نیگیٹو چیزیں بھی ہوں گی, لیکن پازیٹیو یہ ہے کہ وہ میں کروں گا, وہاں سے بندہ بیٹھا میرا یہاں پہ کوئی کام کر دے گا, کوئی نہ کوئی نکل آئے گا, فیسیلیٹیٹ کرے گا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کا پازیٹیو چیزیں ہیں, بے شمار اس کے فوائد بھی ہیں. بالکل, آپ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہو, بہت سارے مسائل آپ ایک دوسرے کے حل کر سکتے ہو, اور بجائے آپ حکومت کو بلیم گیم کرو, آپ اپنے اس یونین کے تھرو آپ بہت کچھ اپنے جو مسائل ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا کوئی بھی پرسنل ہو سکتے ہیں, آپ ان کو حل کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس کے فوائد بھی بہت سارے ہیں. ایک سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ عدم برداشت ہے نا, مطلب یہ جب اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھی باقاعدہ سے ان کے اینول اور آپ کہہ لیں سالانہ ماہانہ جو ہیں وہ ڈیبیٹس ہوا کرتی تھیں, اور اس کے اندر کیا ہوتا تھا ڈیبیٹس کے اندر کہ مختلف جو گروپس ہوتے تھے وہاں پہ ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے تھے, اس میں سیاست بھی ہوتی تھی, اس میں مذہب بھی ہوتا تھا, اس میں آپ کی معیشت بھی ہوتی تھی, اس میں آپ کا معاشرہ بھی ہوتا تھا. ہر ٹاپک کے اوپر جو ہے ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے, اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے تھے. اس سے ایک کیا ہوتا ہے, ایک تو آپ کا کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے, دوسری بات یہ کہ آپ ڈفرینٹ لوگوں کو آپ سن کے اس کے اوپر جو ہے آپ پالیسی جو ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ جو ڈیبیٹ والا ہمارا کلچر ہے یا ڈس ایگریمنٹ والا, وہ بھی تو یہاں پہ لیک کر رہا ہے, وہ بھی مسنگ ہے. تو ایک یہ بھی اس کی بہت اہم جو آپ کہہ لیں کہ بینیفٹ ہے کہ اس سے ڈیبیٹ ہوتی ہے اور آپ کسی کنسنسس کے اوپر پہنچ کے آپ کوئی نہ کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, کیسے اداروں کو کیسے جو ہے وہ ہم یہ شور کروا سکتے ہیں کہ آیا آپ اس کی بحالی عمل میں لائیں, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یا آپ کو کسی قسم کے کسی خدشات کا سامنا نہیں کرنا پڑے, یا کسی نیگیٹیوٹی یا کسی بھی سرگرمی کا آپ کو سامنا ایسا نہیں کرنا پڑے گا اسٹوڈنٹس کی طرف سے؟ اب دیکھیں اس میں جو اداروں سے مراد اگر آپ کی گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ جو اچھی طرح سے سمجھتی ہے, جتنے بھی ادارے جنہیں لگتا ہے کہ یونین طلبہ یونین کو اگر ہم بحال کرتے ہیں تو ہمیں مسائل آ سکتے ہیں, ان تمام اداروں کے حوالے سے بتائیں. اس میں سمپلی یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ, میں نے جو پہلی بات کی کہ آپ ان کے لیے ایک باقاعدہ سے جو ایک ریگولیشنز جو ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں کہ یہ آپ کا ڈسپلن ہوگا, اس کے تحت آپ کو چلنا ہوگا, اور جو اس کی وائلیشن کرے گا اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. اب ان کو کنونس کیسے کیا جا سکتا ہے, تو ایک ہی پلیٹ فارم ہے جو ہے آپ کا پارلیمنٹ آف پاکستان. آپ کو اس کا جو بنیادی کام ہے پارلیمنٹ آف پاکستان کا وہ ہے لیجسلیشن کرنا, قانون سازی جس کو ہم کہتے ہیں. تو جتنے بھی لاز بنیں گے یا قانون بنے گا وہ پارلیمنٹ آف پاکستان ہی کرے گا. بین لگے گا تو وہ بھی پارلیمنٹ ہی کرے گا, اور اگر بین ہٹے گا تو وہ بھی پارلیمنٹ ہی کرے گا. تو اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اچھے پارلیمنٹیرین جیسے رضا ربانی صاحب تھے, چیئرمین سینٹ جو تھے, انہوں نے ایک بہت اچھی, جب وہ چیئرمین تھے 2015 سے 18, انہوں نے ایک ڈیبیٹ کروائی پورا جو 104 کا ممبر کا جو ہاؤس ہے پارلیمنٹ کا, سینٹ کا, تو ایک کمیٹی بنائی اور پورے ہاؤس کے اندر یہ ڈیبیٹ ہوئی, اور اس کی پوری رپورٹ بھی ایک تقریباً 200-250 پیجز کی کہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں ان کے کیا ایشوز ہیں, اس کے اوپر کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے, اور اس کو جو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہی ایک ایسا ادارہ ہے, یا پارلیمنٹ کے اندر یہ ڈیبیٹ ہوگی, اور سیاستدان جو ہیں ان کے تھرو جو اس کو لابینگ کی جائے اور اس کو جو ہے ختم کیا جانا چاہیے جو ہے اس کا بین جو ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, کیا ایک ریزن یہ بھی, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے جو یوتھ ہے, نوجوان طلبہ ہمارے, وہ کافی جذباتی ہو جاتے ہیں, آئے دن اسٹرائک کرنا شروع کر دینا, تو کیا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اس یونین کو رہنے ہی دیں, آئے دن اسٹرائک کریں گے, اپنا بھی نقصان کرائیں گے, ملک کا بھی کریں گے, لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی؟ نہیں, یہ بالکل اس میں ہے. میرے ایک بہت اچھے جاننے والے ہیں, بڑے سینئر, وہ پوسٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں, ان کا بھی میسج آ رہا تھا,
وہ میں نے کچھ شیئر کیا ہوا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ اب 80s میں جب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ 1975-6 میں وہ اسٹوڈنٹ یونین کا حصہ رہے تھے یہاں پہ اصغر مال کالج جو ہے پنڈی میں. تو اس وقت وہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں یہ ایشوز تو ہوتے تھے کہ مسئلہ میرے ایک اسٹوڈنٹ کا ہے, میں اب اٹینڈنس میری پوری نہیں ہے فار سپوز, اب میں کیا کروں گا کہ وہ میں اپنی یونین جو ہے نا اس کو جو ایکسپلائٹ کروں گا, اس کو آگے کروں گا کہ بھائی جی یہ مسئلہ اسٹوڈنٹ کا پورے کا بنا کے ہم کالج بند کر دیں گے, کلاسز بند کر دیں گے. وہ نیگیٹو تو ہیں اس میں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس میں آپ کمیٹیز بنا سکتے ہیں. اچھا یہ جو میں اٹینڈنس کی بات کی, اگین وہ انڈیا کی کمیٹی کا میں ریفرنس کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہوں گے نا کہ جی ہمارا یہ پریزیڈنٹ بنے گا اور یہ جو ہے ہمارے جنرل سیکرٹری کو اس کی 75% آپ جو اٹینڈنس رکھیں, کہ جس کی کم ہوگی وہ جو ایز اے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ نہیں سکے گا. اچھا, تو آپ اس طرح کے میرٹ یعنی کہ اٹینڈنس کا بھی جو ہے وہ اس میں مطلب کہنے کا ہے کہ آپ اس کے لیے ایک کرائٹیریا بنا دیں کہ اس کتنی پرسنٹ وہ جو ہے کہ اٹینڈنس ہوگی, پھر اس کا انہوں نے وہاں پہ وہ بھی لکھا ایکیڈیمک ریکارڈ آپ اس کو چیک کر لیں, پھر اس کا جو ہے کرمنل ریکارڈ آپ چیک کروا لیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی بیسس کے اوپر جو ہے جو آپ ختم کر سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ یونین جو ہے ان کو وہ بین کر دیں کہ جی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں اگین بار بار جو 2-3 بڑی یونیورسٹیز ہیں, ہماری کراچی یونیورسٹی ہے, پنجاب یونیورسٹی لاہور ہے, پھر اسی طرح سے قائد اعظم یونیورسٹی ہے, ابھی اسٹوڈنٹ یونینز بین ہے اس طرح سے. آپ کیا نہیں سنتے کہ ابھی بھی جو ہے وہ لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں وہ ایشوز کے اوپر, تو پھر آپ کو اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا کہ جی یہ اسٹوڈنٹ یونینز جب بحال ہو جائیں گی تو پھر ایسا ہوگا, وہ وجہ نہیں ہے. اسٹوڈنٹ یونین بحال ہونا نہیں ہے, اس میں مس یوز ہے بائی دا پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اسی طرح سے پھر آپ کے بہت سارے جو اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اسٹوڈنٹ لیڈرز کو کیا کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ ملا کے, اور اپنے ان کے موٹیوز ہوتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی کو بند کروا دیا یا اپنے حق میں نعرے لگوائے یا دوسرے حق میں. تو وہ ایشو وہ ہے, وہاں پہ نہیں ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یونین بحال ہوگی تو وہاں پہ ہوگا. مسئلہ وہ ہے کہ جو اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت طلبہ یونین جو ہے وہ ضروری ہے پھر سے؟ بالکل ضروری ہے پوری دنیا کے اندر. ابھی دیکھیں یہ جو غزہ کا ہمارا جو فلسطین کا ایشو ہے, تو ہمارے پاکستان کے اندر تو ایسا اس طرح سے بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, پوری دنیا کے اندر آپ یورپ کے اندر دیکھ لیں, امریکہ, اسی طرح سے کینیڈا, پھر آپ دیکھ لیں UK کے اندر, تو جو طلبہ ہیں وہاں کے وہ اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں, اس میں کون ہے وہ جو یہاں مطلب یورپ کے اندر نان مسلمز ہیں, وہ بھی بات اٹھا رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, اور لوکل ایشوز کے اوپر بھی اٹھاتے ہیں. تو مقصد کہنے کا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ایکیڈیمک رائٹس کی بات کر رہے ہیں یا پھر وہ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. وہ انٹرنیشنل لیول پہ جتنے ایکٹرز ہوتے ہیں, آپ اس کی تاریخ اٹھا لیں ایون ہمارے برِ صغیر کے اندر کہ جتنے بھی ایونٹس ہو رہے تھے, خلافت موومنٹ ہو رہی تھی جو 1919 میں ہوئی, جو آپ کے ٹرکی آج کل ہے اس میں خلافت ہوا کرتی تھی, تو ہمارے جو لوکل اسٹوڈنٹس تھے وہ یہاں پہ آواز اٹھا رہے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ انٹرنیشنلی بھی ہوتا ہے. تو وہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہوتے ہیں وہ یا اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ لوکلی بھی جو ہے لوگوں کا اویئر کر رہے ہوتے ہیں, اپنی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور انٹرنیشنل جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ میرے خیال میں ایشو اس طرح سے نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو طلبہ یونینز پہ پابندی عائد کروانا, کیا یہ ایک سازش یا ایک پروپیگنڈا ہو سکتا ہے؟ سازش اور پروپیگنڈا جو ہے یہ ایک تھوڑا سا مطلب سخت الفاظ ہے, لیکن بات وہی ہے کہ اس کے پیچھے ان کے جو ایک انٹرسٹ ویسٹڈ جو انٹرسٹ تو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے آپ کی اسٹیٹ کے بھی ہیں کہ وہ اس کو اس طرح سے نہیں چاہتے کہ اگر یہ اس کو اوپن کر دیا جائے یا اس کا بین ہٹا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پھر ان کی جو بات اس طرح سے اسٹوڈنٹس کو ایک لیگل طریقہ مل جائے گا, اور وہ پھر عدالت میں بھی جا سکیں گے کہ ہمارا الیکشن نہیں ہوا, ہمارے ایشوز ہیں. تو وہ کیا ہوگا کہ ایک وہ نئے سرے سے ان کے لیے ایک پنڈورا باکس نہ کھل جائے, اور اس طرح سے انہوں نے اس کو بین کر کے کسی طرح سے اس کو جو ہے انڈر دا کارپیٹ رکھا ہوا ہے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. آج کل جو جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے, تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی بات جو ہے اٹھاتے ہیں. آج آپ نے بھلے جو ہے ایکس جو ہے اس کو جو ہے وہ بین کیا ہوا ہے, لیکن پراکسی لگا کے لوگ اس کو چلا رہے ہیں. تو ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے ایشوز کی. آج میں اس یونیورسٹی کا نام نہیں لیتا, ایک یونیورسٹی یہاں پہ اسلام آباد کی یونیورسٹی ہے, اس کے ایک اسٹوڈنٹ کا کوئی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایشو چل رہا تھا, اور وہ اس کی بار بار بات نہیں سن رہے تھے, اور اس نے آج خودکشی کرنے کی وہ کوشش کی. اور وہ مطلب یہاں پہ کسی خبر میں نہیں ہے, کسی اس پہ نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا کے اندر ہے. مجھے کچھ لوگوں نے وہ بھیجا بھی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے
کہ وہ جو آپ چھپانا چاہتے ہیں یا اس طرح سے زبردستی ہے تو وہ تو نہیں چھپ سکتا. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے یا کے پی میں ہو رہا ہے, پنجاب میں ہو رہا ہے, اسلام آباد میں ہو رہا ہے, تو وہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں, انٹرنیشنلی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اس کو ایسے زبردستی تو میرے خیال میں جو ہے وہ کسی چیز کو بھی دبایا نہیں جا سکتا. آج کل کا جو دور ہے جو ہے وہ پاسبل ہے, اب جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن وہ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. لیکن مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے ابھی کہ جو جس طرح یہ چیزیں جا رہی ہیں انٹرنیشنلی بھی, جو آپ کے اوپر وہ ایک چیک بھی ہوتا ہے, پریشر بھی ہوتا ہے, تو زیادہ ٹائم جو ہے بین یہ رہے گا نہیں. اچھا, یہ زیادہ ٹائم بین نہیں رہے گا, یہ کیوں, کیسے یہ اوپن ہو سکتا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ طلباء کے لیے خوشخبری بھی ہو سکتی ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ زیادہ دیر تک یہ بین رہے گا نہیں, تو اس پہ ہم مزید جانتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں, ہمیشہ ہم اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں, آپ نے ہمارے پروگرام میں سنا ہے, ہم اپنی یوتھ کی بات کرتے ہیں, اپنے جو بچوں کی تعلیم و تربیت ہے اس پہ ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں. آج بھی طلباء پہ بات ہو رہی, لیکن وہ طلباء کی جو یونین ہے نا, اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ آپ نے بہت جگہ سنا بھی ہوگا, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا, ٹی وی چینلز پہ بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں, جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ موویز میں یہ سین ہم نے بڑا دیکھا, لیکن وہ امیج ایک ایسا دکھایا جاتا ہے کہ جو طلباء کی جو یونین ہے یہ مار دھاڑ, لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی نیگیٹو سرگرمیوں میں ملوث رہتی, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا آپ دوسرا جو رخ ہے, جو پہلو ہے, وہ بھی دیکھا کریں. ایک اگر آپ نیگیٹو رخ دیکھ رہے ہیں تو اس کا پازیٹیو بھی اس کا سائن ہو سکتا ہے. تو اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. دلاور بتائیے کہ آپ نے کہا کہ یہ زیادہ دیر بین نہیں رہ سکتے طلباء یونین جو ہے, یہ اسٹوڈنٹس کے لیے تو بڑی خوشخبری کی بات ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں سے آپ کو کوئی نیوز ملی, یہ خوشخبری, یہ گڈ نیوز, یا کسی نے کوئی نہیں؟ دیکھیں, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, آپ چیزوں کو نا کوئی چیز جو ہے نا وہ مونو کازل ہوتی بھی نہیں ہے ہسٹری کے اندر, اور آپ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دیکھتے ہو. آپ دیکھیں 1984 میں جب بین ہوا یہ اسٹوڈنٹ یونینس میں, اس کے بعد جو بی بی شہید تھیں بینظیر بھٹو, انہوں نے جب 1988 میں ان کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے پھر کیا 1 سال کے بعد اس کا بین جو ہے وہ ہٹایا بھی, لیکن اس طرح سے پھر وہ چیزیں ہو نہیں سکی. پھر 2008 میں یہ یوسف گیلانی صاحب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے بھی کیا. پھر میں نے ابھی ریسنٹلی آپ کو بتایا کہ یہ فائز عیسیٰ صاحب جو قائد اعظم یونیورسٹی گئے ابھی پچھلے سال, پھر ابھی ریزولوشن پاس ہوئی ہے سینٹ کے اندر, تو اس کی بیسس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک کمیٹی بھی بنی ہے جس میں یہ آپ کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو ڈبیٹ چل رہی ہے سینٹ کے اندر بھی, کمیٹیز کے اندر بھی. تو جو جیسے پہلے میں نے آپ کو مینشن کیا کہ یہ آپ کا جو پارلیمنٹ ہے وہی لیجسلیشن کرے گا, وہی اس کا کوئی جو ہے لائے عمل بنائے گا. تو جب وہاں پہ بات ہونا ابھی شروع ہو گئی ہے, مطلب ابھی 40 سال ہو گیا بین کو, 1984 سے لے کر آپ دیکھیں 2024 سے 40 سال ہو گیا بین. اس نے ضیاء کا اگر ہم دیکھیں تو 40 سال بین ہو گئے, تو ابھی بات ہونا شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی. آج ہم بھی بات کر رہے ہیں نا یہاں پہ, دیکھیں ٹی وی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. اور اسی طرح سے آپ کے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے سینٹ کے اندر کمیٹیز بنی ہیں, پوری ڈبیٹ ہوئی ہے, اور اسی طرح بالکل اسی کے اوپر. تو اور سندھ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے آلریڈی یہ لا جو ہے پاس کر دیا ہوا ہے. تو آہستہ آہستہ جو چیزیں, اور ایون جو پنجاب جو گورنمنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انہوں نے دھرنا بھی لاسٹ ٹائم دیا پنجاب اسمبلی کے سامنے. کہ 40 سال تقریباً ہونے کو ہے کہ طلباء یونین جو ہے وہ بین ہے, تو اس میں تو اب دیکھیں ہماری بہت سارے نیو جنریشن جو اسکول کالج یونیورسٹیز جا رہی ہے, اب مجھے نہیں لگتا, مطلب آپ نہیں سمجھتے کہ بہت سارے ایسے طلباء ہوں گے جو اس طلباء یونین سے انہیں واقفیت ہی نہیں ہوگی کہ یہ اس نام کی بھی کوئی بلا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. نہیں, یہ آپ بالکل بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک جو وہ اسٹرکچر تھا یا ایک جو اورا تھا یا ایک انوائرمنٹ تھا یا اس کا ایک بنیادی مقصد تھا, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 40 سال گزر گئے. وہ جو اس طرح سے جو آپ کہہ لیں کہ 1950s 60s اور 70s تک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونینز ایکٹیو رہی, اور ان کا جو ایک اسٹرکچر تھا یا ایکشنز ہوتے تھے, شاید اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے. لیکن جو ہی آپ اب دیکھیں اس کو ریوائیو کریں گے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ جو سیاستدان بھی ہیں, اور بہت ساری یونیورسٹیز ہیں. اب دیکھیں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, پی ٹی آئی ہے, 3 ہماری بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کا انصاف اسٹوڈنٹ جو فیڈریشن بنی ہوئی ہے, پی ایم ایل این کی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, پیپلز پارٹی کی جو ہے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, تو وہ اس طرح سے فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں. مطلب وہ, اور لیکن بات وہ ہے کہ وہ ان کے اوپر جو بین ہے, جو اس طرح سے الیکشنز نہیں ہوتے وہ اسے پراپرلی جو, یا اس طرح سے وہ بین نہیں ختم ہوا بات وہ, لیکن وہ کنٹینیوٹی ہے. وہ جو آپ کی بات ہے وہ گیپ ہے صحیح, لیکن ان بچوں کو یا اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ فنکشن کیسے کرتی ہیں, ان کے رائٹس کیا ہیں,
اور اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو وہ میرے نہیں خیال کہ جب یہ اس کے اوپر پراپرلی الیکشنز ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو کوئی ایسا ایشو ہوگا کہ بچے جو ڈسکنیکٹ کریں یا ان کو ان چیزوں کے اوپر اویئرنیس ہو. ٹھیک، یعنی کہ اگر ہم ابھی سے شروع کر دیں طلبہ یونین کی اہمیت اور افادیت کے یعنی کہ حوالے سے اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا، کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں اسکول اور یونیورسٹیز میں جو طلبہ کی تعداد ہے وہ حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. یعنی وہ بات ہے آپ ایک گھنٹی بیل بجائیں کہ اب چھٹی ہو گئی ہے تو آپ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کا نکلنا جو ہے وہ دیکھیے گا، کیونکہ ہمیں ڈسپلن بھی نہیں رہا. تو آئی تھنک یہ طلبہ یونین کا ہونا یہ آپ میں کافی حد تک ڈسپلن بھی پیدا کرتا ہے کہ آپ اپنے اس جو بھی آپ کا گائیڈین ہے آپ اس کی بات مانتے ہو، فالو کرتے ہو. تو اور جو آپ نے ایک بات کہی کہ ایک اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ خودکشی کرنے کی کوشش کی، یعنی ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہیں اس میں کافی آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے، آپ ڈسکس کر لیتے ہو اپنی ہم عمر کے ساتھ، آپ اپنی پرابلم ڈسکس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یعنی کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھ لگ جاتی ہیں ایک اس اسکول کو اور یونیورسٹی کے لیول پہ. تو آیا ابھی سے بچوں کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہم کیسے شروع کر دیں کہ آیا یہ طلبہ یونین نام کی بھی ایک چیز ہے، ہوا کرتی تھی، پھر سے یہ اس کی بحالی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی انشاءاللہ. لیکن یہ کیا چیز ہے، کیسے آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اس کی کیا ذمہ داری ہے، کیا اہمیت ہے، کیسے یہ اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے تاکہ بچوں کو ابھی سے پتہ چلنا شروع ہو جائے. تو یہ پریکٹس کیسے کریں؟ اس میں دیکھیں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیاست ہے نا، طلبہ یونین بھی سیاست ہی اس طرح سے ہوتی ہے. تو میں یہ اس طرح سے بات کرتا ہوتا ہوں بعض دفعہ کہ جی ہم کہتے ہیں جو سیاست ہے نا، کوٹ اینڈ کوٹ جو ہے یہ کوئی اچھے لوگوں کا کام نہیں، شرفاء کا کام نہیں ہے. تو ہم کیا کر دیتے ہیں کہ وہ پھر جو ہے نا یہ جو پوری سیاست، اچھا آپ سیاست کو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، امپیکٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، سیاست آپ کو امپیکٹ کر رہی ہے. دیکھیں وہ سیاست دان جو ایک پالیسی بنا رہا ہے، وہ چاہے آپ جو ہے کسی میڈیا میں ہے، چاہے میں ایک ٹیچر ہوں، چاہے کوئی ریڈی والا ہے، تو وہ اس پالیسی کا امپیکٹ تو آ رہا ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے. تو اس میں یہ بات ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اگر اس سیاست کے اندر نہیں آئے گا، وہ اپنی بات نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے بیہاف پہ کوئی اور کرے گا جس کو ان کے ایشوز کا نہیں پتہ ہوگا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ان کو جو امپورٹنس ہے جس کی آپ اہمیت کی بات کر رہی ہیں، اس کو اس طرح سے ان کے اویئرنیس، اویئرنیس کے اب ٹولز کیا ہو سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے، ہر بندے کے پاس جو ہے، ہاں بالکل اس میں ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ یہ اس طرح سے نا ایک فارملی آپ اسٹوڈنٹ یونینز کا آپ کہہ لیں کہ وہ بین ہے. انفارملی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑے جڑے ہوئے بھی ہیں، ان کو چیزوں کی اویئرنیس بھی ہے. اور میں تو بینگ ٹیچر جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ آج کل جو اپنے اسٹوڈنٹس کو معذرت کے ساتھ یہ میں ایک لفظ یوز کر رہا ہوں کہ بے وقوف سمجھتا ہے کہ میں ابھی 30 اسٹوڈنٹس میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کو بے وقوف بنا کے 1.5 گھنٹے کے لیے ایسے ادھر ادھر گپ کر کے آ جاؤں گا، اور اسٹوڈنٹس چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. وہ شاید منہ پہ بات نہیں کریں گے لیکن کہیں گے کہ سر اب ایسی بات نہیں ہے. جو سوشل میڈیا کا آپ نے تذکرہ کیا نا، اب اس کی وجہ سے لوگ بہت اویئر ہو گئے، کافی حد تک سمجھداری آ چکی ہے، اویئرنیس ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ سوشل میڈیا کے تھرو ان کے پاس چیزیں پہنچ رہی ہیں، اور جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں، اسپیشلی جو میں نے آپ کو فلسطین کا ایشو کہا، تو وہاں پہ وہ اسٹوڈنٹ ایسوسیشنز اور یونینز ہیں جو یہ بات کر رہی ہیں، جو اس کو اٹھا رہی ہیں. تو ابھی جو امپورٹنس ہے اس کی یا اہمیت ہے وہ بہت زیادہ اس میں آ رہی ہے. اور یہ سوشل میڈیا ہے. پھر اسی طرح سے جو بہت سارے جو ونگز ہیں سیاسی جماعتوں کے، وہاں پہ بھی اچھا سیاسی جماعتوں کے اندر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کے اندر ویسے تو ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی پراپرلی الیکشنز نہیں ہوتے اور ان کے اندر بھی جس طرح سے وہ چلتا ہے باپ بیٹا بیٹی، پھر اس طرح سے پوری ایک ڈائنیسٹی چلتی رہی ہے. تو وہاں پہ بھی ان کی جو ایک پراپر میرے خیال میں جو ایک سیکشنز ہونے چاہیے کہ جو سیاسی جماعتیں ان کے ونگز تو بنے ہوئے ہیں لیکن ان کو اپنے اس ڈگر کے اوپر چلانا، ان کو اویئرنیس دینا. اور اسٹوڈنٹس کو جہاں تک رائٹس کی بات ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، چاہے وہ ایجوکیشنل رائٹس ہیں یا پھر ان کے سیاسی جو رائٹس ہیں، تو دے آر ویری ویل اویئر آف اٹ. لیکن ان کو صرف ایک پلیٹ فارم چاہیے جہاں سے وہ آواز اٹھا سکیں، بات کر سکیں، بالکل، اور آرگنائز ہو سکیں وہاں پہ. ادروائز جو اسٹوڈنٹس جو ہیں دے آر ویری ویل اویئر آف اٹ. اچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ گڈ نیوز انہیں مل جائے کہ بھائی طلبہ یونین کی بحالی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے؟ اناؤنس تو کیا گیا لیکن ابھی تک کام نہیں ہوا، لیکن اگر امید رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یا وقت میں اس پہ کام بھی شروع ہو جائے، تو کیا اپنی یہ طلبہ یونین کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم سیاست سے ذرا الگ رکھ سکتے ہیں کہ بس وہ اپنے اسکول کالج یونیورسٹی کی حد تک ہی فی الحال رہیں، یہ باقی جو حکومتی سطح پہ جو سرگرمیاں ہیں ان میں ملوث نہ ہوں، تاکہ یہ جو ایک ٹیگ لگ جاتا ہے، یہ اسٹرائک کرتے ہیں، یہ مختلف پارٹیز کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں،
تاکہ اس ٹیگ سے یہ محفوظ رہے اور اس کی بحالی جو ہے پازیٹیو ہو جائے؟ میں اس سے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا کہ یہ جو میں نے ابھی پہلے 2 منٹ پہلے بات کی کہ ہم نے سیاست کو نا ایک لفظ جو ہے نا شاید جو ہے نا ایک بری کو نیگیٹو جو ہے نا چیز وہ کہہ دیا ہے، اور یہ کام بھی برے لوگوں کا شاید کہہ دیا. سیاست کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب دیکھیں ویسٹ کے اندر میں اسی پہ میں آ رہا ہوں جو آپ بات کہہ رہی تھی. ویسٹ کے اندر آپ دیکھیں بہت سارے جو آپ کے پرائم منسٹرز ہیں ان کے میں نام لے سکتا ہوں، UK کے، اسی طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے جو اسٹوڈنٹ یونینز میں تھے، جو اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے، اور بعد میں وہ کیا ہوئے کہ وہ جو ہے پرائم منسٹر تک پہنچے. اب آتے ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کہ وہ کیا جی لڑائی جھگڑا ہوگا سیاست. تو میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو عام ایک اسٹوڈنٹ ہے، جیسے میں نے بات کی، تو اس کو ایک پلیٹ فارم ملے گا، اور اس کو سارے نہیں ہوتا کہ وہ سارے لیڈرز بن جاتے ہوتے ہیں، سارے لڑائی کرتے ہوتے ہیں، یا پھر سارے جو ہیں وہ اس طرف ہو جائیں گے سیاست کے اندر. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ 2-4 لوگ جو ان کی ٹریننگ ہوگی وہ اس طرف جائیں گے. لیکن جو آپ کی جو ایجوکیشن ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں سیوک ایجوکیشن، سیوک ایجوکیشن سے مراد میری یہ ہے کہ آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں آئین کے اندر، فار سپوز بنیادی حقوق ہیں، تو وہ آپ کے اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں. اب آئین جو ہے ہمارا پاکستان کے اندر نہ تو کوئی اس کو فالو کرتا ہے، نہ اس کو کوئی پڑھتا ہے. آپ کا جو آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک ہے، وہ آپ، میں، اسٹوڈنٹ، یہاں پہ وہ کوئی صفائی والا سب کے لیے ایکولی ہے، وہ سیاستدان کے لیے. کیا فریڈم آف اسپیچ کی بات ہو رہی ہے، فریڈم آف ایسوسیشن کی بات ہو رہی ہے، ایکویلٹی کی بات ہو رہی ہے، وہ ساری. تو وہ جو چیزیں ہیں، وہ جو اسٹوڈنٹ یونینز، جب وہ ڈیبیٹ کی میں بات کر رہا تھا، تو پہلے جب یہ ایکٹیو تھیں تو وہاں پہ ایسی ڈیبیٹس ہوتی تھیں، اور بچوں کو وہ اس کی سیوک ایجوکیشن کی انٹروڈیوس کروایا جاتا تھا، اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی تھی. تو صرف آپ اس کو اس کے ساتھ نتھی یا ٹیگ نہ کر دیں کہ یہ لڑائی ہوگی یا پھر سیاست میں جائیں گے، اور سیاست میں جائیں گے تو بری بات تو نہیں ہے، اور وہاں پہ ایسا ہوگا. صرف میرا مقصد یہ ہے، یہ بھی خدمت خلق کا ایک جذبہ ہے. لیکن ہم نے اسٹوڈنٹ کے نام کے ساتھ، یہ جو طلبہ یونین کی ہم بات کریں، اس کے ساتھ ہم نے وہ بات، وہ کوئی سازش ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ بدنام جیسے کرنے کی کوشش کی گئی یا کیا گیا، اس چیز کی میں بات کر رہی ہوں کہ کیا کچھ ٹائم کے لیے انہیں ذرا باقی سیاست سے ذرا سائڈ پہ رکھا جاتا ہے کہ مکمل طور پہ بحالی جو ہے اس پہ یہ ہو سکتا ہے، اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال، بالکل اس کو اسٹوڈنٹ یونینز کو آپ بحال کریں، اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ آپ کمیٹی بنا لیں، اس میں آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے، جس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہوں، آپ کی یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن بھی ہو، اسٹوڈنٹ کے جو ریپرزینٹیوز ہیں وہ بھی ہوں، اور اس کے جو آپ کہتے ہیں رولز آف دی گیمز، وہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ چیزیں ہیں. الیکشنز ہوا کریں گے آپ کے جو ہے ہر سال، لیکن یہ چیزیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے آپ کو فار دا ٹائم بینگ جو ہے وہ اس طرح سے آپ اگر وائلیشن کریں گے تو اس کی یہ آپ کو جو ہے ایکشن بھی ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کے اندر پوری کمیٹی اور ان کی تقریباً 25 جو آپ کہہ لیں نا ریکمنڈیشنز ہیں، تو آپ وہاں سے سبق سیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے اس کو یہاں پہ اس کے ہوم ورک کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی، تو میرے خیال میں وہ ایشو نہیں ہوگا. لیکن اس کو جب انٹروڈیوس کروائیں گے تو وہ بہتری کی طرف چیزیں جائیں. لیکن پہلے اس سے پہلے ہمارے پاس اسٹرانگ ریسرچ ہونی چاہیے. ظاہر ہے اس کے اوپر آپ، میں نے یہی بات کی، ہمیں وہی ہسٹری کا پتہ ہو کہ آیا یہ کب سے یہ شروع ہوئی اور یہ پھر بین کیوں ہوئی، کون سے مسائل آئے، اب اگر اس کو دوبارہ سے اس کو بحال کیا جا رہا ہے تو کس بنا پہ کیا جا رہا ہے. بیٹھے ہیں نا ہم، آپ لیں نا، ہم آپ بات کریں کہ اس کے اوپر کیا چیزیں، ہسٹری بھی آپ کو بتائیں گے. پارلیمنٹیرینز ہیں، ظاہر پالیسی میکر وہ ہیں، لیکن جو ریسرچرز ہیں، جیسے انڈیپینڈنٹ ریسرچرز ہوتے ہیں جنہوں نے کام ہے، جن کا جو فیلڈ ہے، تو وہ پھر اسی طرح کے آپ کو پالیسی جو ہے پیپرز دے سکتے ہیں، جن کی بیسس کے اوپر جو ہے آپ اس کو چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، پالیسی بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ کی کیس اسٹڈیز بھی کر سکتے ہیں. تو آپ انوالو کریں جو آپ کے ریسرچرز ہیں، آپ کے پالیسی میکرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، ایڈمنسٹریشن بھی ہو، تو آپ ایک پالیسی بنا سکتے ہیں. کوئی اتنا یہ ایشو تو نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے. ایگزیکٹلی مشکل نہیں ہے، نہ ہی ناممکن ہے، بس امید ہے اس کی بحالی کی. اچھا، جو اس یونین کا حصہ بننا چاہیں، اگر ان فیوچر یہ اوپن کر دی جاتی ہے، اس کو بحال کر دیا جاتا ہے، اور جو اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا کرائٹیریا کیا جو ہے وہ؟ یہ کرائٹیریا سادہ سا ہوتا ہے جو پہلے تھیں اب ہیں یا ہوں گی، کہ جو رجسٹر بچہ ہوتا ہے نا، چاہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے، مطلب یونیورسٹی کا یا کسی کالج کا، جو انرولڈ ہے، اور وہ جو ہے ممبر بن سکتا ہے، وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، وہ ووٹ بھی کر سکتا ہے. تو یہ سادہ سا کرائٹیریا پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی جو تھی ان کا یہ تھا. تو یہی ہوگا کہ جو یونیورسٹی کا یا کسی کالج کا یا کسی ادارے کا انرولڈ جو اسٹوڈنٹ ہوگا یا طالب علم ہوگا، وہ جو ہے اس کا ممبر بھی بن سکتا ہے، ووٹ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ایک سادہ سی کرائٹیریا ہے اس کا. ہاں، اس کے اندر بہتری لانے کے لیے، جیسے میں کہہ رہا تھا
کہ الیکशन کس کو لڑنے دینا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ الیکشن، اس کے لیے آپ کرائٹیریا بنائیں، جیسے وہ اٹینڈنس اس میں آپ پورا کالج یا پوری اس میں آپ اٹینڈنس رکھ دیں، اس کا کرمنل ریکارڈ آپ چیک کروا لیں، اور اسی طرح سے پھر اس کا ایکیڈیمک ریکارڈ چیک کروائیں کس طرح سے ہے، تو وہ آپ اس کے کرائٹیریا رکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں آپ جو ممبرز آف دی پارلیمنٹ بنتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، تو آپ کا آرٹیکل 60 وہ آج کل آپ بڑا مشہور ہے، 60 جو 2 ہے اور 3 وہ ہے کہ آپ کا وہ سٹیزن ہونا چاہیے پاکستان کا، اس طرح سے اس کی ڈوئل نیشنلٹی، وہ معاملات جو وہ ساری چیزیں، اس کی ایج اتنی ہونی چاہیے، تو وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، وہ آپ اس کے رولز ڈیفائن کر دیں، ادروائز جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ تو ممبر ہوتے ہیں، ووٹ تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کے پریزیڈنٹ بنے گا، جنرل سیکرٹری بنے گا، کیبنٹ بنے گی، اس کے لیے آپ جو ایک کرائٹیریا رکھتے ہیں تو وہ تو ہو سکتا ہے۔ جو بھی پریزیڈنٹ، سیکرٹری، جنرل سیکرٹری ہوگا، جیسے باقی ہم کام کی یا سیاست کی بات کرتے جو اس وقت حالات ہیں ہمارے، یہ جو ہیں ان میں صبر ہونا چاہیے، مجھے لگتا ہے برداشت ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے والے نہیں ہونا۔ اگر آپ نے طلبہ یونین کا حصہ بننا ہے، آپ صدر جب کچھ بھی آپ بن رہے ہیں، سیکرٹری، جنرل سیکرٹری، واٹ ایور جو بھی اس کا ڈیکورم ہے، آپ میں ذرا صبر، برداشت اور وہ تحمل کے ساتھ آپ مسائل کو سنیں، پھر اس کو حل کرنے کے لیے کچھ ایسی حکمت عملی اپنائیں کہ اس پہ ہمیشہ کام ہو سکے، ایگری ہو سکے، نہ کہ آپ کے وہ جو پلاننگ ہے وہ ریجیکٹ ہو۔ تو ایسا ایک لیڈر ہونا چاہیے، ایسا لیڈر ہونا چاہیے۔ ابھی میں بار بار اگزامپل اپنی یونیورسٹی کے دوں گا، قائد اعظم کی اگین جو ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے ایشوز ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارے ہوتے تھے جب ہم اسٹوڈنٹس تھے۔ اچھا وہ جو آپ کہہ رہی ہیں بار بار جذباتی اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، تو وہ تو بار بار یہی کہ ہم نے بند کر دینا، یہ کر دینا پروٹیسٹ، لیکن انہی کے سامنے جو آپ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے، اور اسپیشلی وہی جو تھوڑا لیڈ کر رہے ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بس اپنا پیسفلی جو پروٹیسٹ ہے اس کو ریکارڈ کروانا ہے، اور وہ ان کو روکتے بھی تھے، اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات بھی ہوتی تھی، اور وہ بات مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے، اپنا مدعا رکھنا ہے ہمارا یہ مسئلہ ان کو حل کرنے کی کوشش۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ سارے جو 200-400 ہیں اس میں سارے لڑائی والے یا وہ ٹھیک ہو گیا۔ پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ ناظرین کو پیغام اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہی ہے، تو میں تو سب سے پہلے تو جو گورنمنٹ آف دی ڈے ہے ان کے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں اس کو سب سے پہلے تو بین ختم کیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو نرسری ہے آپ کی جو نیو لیڈرشپ آئے گی، اور دوسرا جو اسٹوڈنٹ جو ہیں میں ان کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ آپ کا بنیادی جو حقوق ہیں آئین کے اندر جو ہیں، آپ ایٹ لیسٹ جو ہے سوشل میڈیا پہ تو ہر وقت ہوتے ہیں، موبائل کے اندر آپ جو ہے ایپ ایک ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن کا، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے رائٹس کو ایٹ لیسٹ جو ہے آپ پڑھیں اور اس کے اوپر بات کریں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ دلاور صاحب، وقت دیا آپ نے۔ یقیناً ایک دلچسپ ٹاپک تھا اور اس پہ یقیناً بات ہونی چاہیے تھی، جس میں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ 40 سال سے تقریباً یہ بین ہے، تو اب اس پہ بات ہونا شروع ہوئی ہے، تو یقیناً ہمارے بچے اویئر ہوں گے اور جانیں گے کہ ہاں طلبہ یونین بھی کچھ ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے، کیسے ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیا اس سے ہم اس کی اہمیت سے کیسے ہم جو ہے وہ واقفیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب جاننا یقیناً ضروری ہے۔ جہاں ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہم اتنی کیوریوسٹی رکھتے ہیں، اتنا جانتے ہیں، وہاں کچھ اپنے رائٹس کے لیے بھی آپ وقت نکال لیں، جان لیں، اور طلبہ یونین یہ تو اسٹوڈنٹس کے لیے یقیناً فائدہ مند چیز ہے، تو اس پہ آپ سب لوگ ضرور سوچیے گا، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔